अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप लोग तशरीफ़ लाए एंड जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला ने उम्रे की सादत दी इस रमज़ान में। कुछ फ़्लाइट डिलेज़ की वजह से 5 दिन लेट हो गए। आई वाज सपोज टू कम बैक ऑन 2 मार्च, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वहाँ और दिन दिए। बहुत खुशी हो रही आके, क्योंकि असल काम हमारा यही है, दावत का काम। और अल्लाह ताला हमसे काम लेते रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को भी लाते रहें, इसी तरह हम सबको जोड़े रखें। फितने का दौर है, इसमें यही सलूशन है कि दीनी जमातों के साथ, दीनी इदारों के साथ जुड़ जाया जाए, इकट्ठे रहा जाए, एक दूसरे को बकअप किया जाए, एक दूसरे का हाथ बटाया जाए, यूनिटी रखी जाए। उम्मत को सख्त यूनिटी की ज़रूरत है इस वक्त। जो हालात हैं, ऑल ऑफ अस हैव बीन एक्सपोज्ड। अल्लाह माफ़ करे। आपके सामने इस वक्त क्या चल रहा है। अल्लाह ताला बस हमें यूनाइटेड रखें, फ़िरका वारियत से निजात दें। और हमें अब समझ आ जानी चाहिए, आ भी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, और ये बड़ा ज़रूरी है हमें समझ आना। और ये बाकायदा अहदीस से भी साबित है जो अभी हो रहा है। इंशाल्लाह मैं अफसान अहदीस भी आज रखूँगा, प्री दज्जालिक टाइम्स जो है उसके हवाले से, क्योंकि सूरह कहफ का बड़ा डीप ताल्लुक़ है दज्जाल के साथ, फितना दज्जाल के साथ। तो ये भी ज़रूरी है कि दज्जाल से पहले के जो चंद साल हैं, 6-7 साल, उनको भी डिस्कस किया जाए कि तब क्या चल रहा होगा। तो वो हदीस बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले हम टॉपिक शुरू करें, कुछ डिस्क्लेमर्स देखें। ये जो टॉपिक है, कुर्ब क़यामत के साइंस और फितना दज्जाल, हाउ टू डिकोड, जो हदीस में साइंस हैं, जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको डिकोड करना, ये पूरी एक साइंस है। तो आम आदमी जो है उसको एहतियात बरतनी चाहिए बहुत ज़्यादा इन हदीस को पढ़ते हुए, इन हदीस को डिकोड करते हुए, क्योंकि ये उलमाए कराम का काम है। तो मैं भी बड़ी एहतियात के साथ आपके सामने इन हदीस की इंटरप्रिटेशन रखूँगा, और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, कोशिश के साथ मैंने बहुत से उलमा को अप्रोच किया, उनसे समझा इस टॉपिक को। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एहतियात बरत के आपके सामने कुछ जो इंशाल्लाह पॉइंट्स हैं वो रखूँगा। तो इस टॉपिक को लेके बड़ी अजीब एक चीज़ है, हमारे अल्लाह माफ़ करे सोसाइटी में मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं। तो मुझे ऐसे लोग कुछ मिले इन टॉपिक्स को लेके जो ये भी क्लेम करते हैं कि मैं इमाम मेहदी हूँ, और डिलूजन्स जिन्हें कहते हैं ना, डिलूजन्स होती हैं। तो ये एक एक्सट्रीम है इस टॉपिक को लेके, डिलूजनल नहीं होना। यानी कुछ लोग बहुत डिलूजन में चले जाते हैं इस टॉपिक को लेके। तो हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना, हमने वहाँ तक ही रहना है जहाँ तक उलमाए कराम की गाइडलाइन है। यानी सम पीपल हैव मेट मी, दे टोल्ड मी कि मैंने पोर्टल्स भी देखे हैं और पोर्टल्स खुले हैं मेरे सामने। मतलब वी हैव टू टॉक रियलिटी, व्हाट द रियलिटी इज, राइट। और हमारा दीन प्रैक्टिकल है। इस टॉपिक को पढ़ने का फ़ायदा असल में क्या है, ये हमने देखना है। असल में ये टॉपिक से अगर हमें प्रैक्टिस आ जाती है दीन की, तो इंशाल्लाह हम फितना दज्जाल से बच जाएंगे। अगर हमारी नीयत सिर्फ ये कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंफॉर्मेशन बड़ी ज़बरदस्त मिलेगी, और मुझे जो है ना वो ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी, कल को मैं भी कहीं जाके बताऊंगा तो आई विल बी समवन जिसको बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता है, तो फिर यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं है। एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, कहा या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, फरमाया व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर इट, तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है। तो ये मकसद होना चाहिए, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स को सुनने का, ऐसे टॉपिक्स को समझने का। दूसरा, एक और एक्सट्रीम है, कुछ लोग हदीस सुन के इतना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि कुछ हदीस में ये सॉल्यूशंस है ना, पहाड़ों की तरफ चले जाओ। मैं आप सामने रखूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो खसूसन मेरी बहनें माइंड ना करें, औरतों में ये देखा गया कि वो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और वो कहती हैं बस आज ही सब कुछ छोड़ो। खामदों को भी कहती हैं कि बस निकलो, तलवार पकड़ो और निकलो बस। तो हमारा हमारा दीन जो है ना, वो हमें विजडम और बड़े एहतियात से चलने का हुक्म देता है, प्रूडेंस का हुक्म देता है, अक्लमंदी का हुक्म देता है, और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस अपनाने का हुक्म देता है। तो ये दो एक्सट्रीम्स को हमने अवॉइड करना है, एक वो डिलूजनल वाली चीज़,
بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈیلوژنل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے. دے اسٹارٹ کلیمنگ دے آر مہدی, دے اسٹارٹ کلیمنگ مجھے یہ نظر آتا ہے, مجھے وہ نظر آتا ہے, اب ایسے ہونے والا ہے, ویسے ہونے والا ہے. تو اسٹک ٹو وٹ دا اسکالرز ہیو سیڈ, جو اسکالرز نے انٹرپریٹ کیا وہاں تک آپ رہیں. اور دوسری چیز, دوسری ایکسٹریم کے اس ٹاپک کو لے کے بہت پریشان ہو جانا اور یہ کہنا کہ بس اب سب کچھ چھوڑ دو, سب کچھ ختم ہے اور بس سب ترک کر جاؤ اور نکل جاؤ. اور بہت سے نوجوان دوسری ایکسٹریم پہ گئے اور دے سفر ٹو بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ماڈریٹ. انشاءاللہ آپ سامنے سلوشن رکھوں گا. حدیث میں نظر دوڑائی جائے تو حالات پریشان کن ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن انشاءاللہ اف وی اسٹک ٹوگیدر, ہم اللہ کی مدد پکڑیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کریں گے. تو سب سے پہلے آپ سامنے کچھ حدیث رکھوں گا پری دجالک ٹائمز کے حوالے سے, اور ہم یہ ڈسکس کریں گے کیا ہم اس ٹائم میں انٹر ہو چکے ہیں جو دجال سے 5-6 سال پہلے کا ٹائم ہے. اللہ نوز بیسٹ, بٹ حدیث سامنے رکھتا ہوں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ ٹاپک سورہ کہف ہے, سورہ کہف کو بھی ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں, لیکن اس سے پہلے اس وقت جو حالات حاضرہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کیا سمجھنا ہے وہ سمجھنا چاہیے. شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلی حدیث ہے, اب میں آپ سامنے صرف احادیث رکھوں گا اور علماء کی انٹرپریٹیشنز بتاؤں گا, اپنی نہیں, علماء کرام نے کیسے ان حدیث کو سمجھا. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لشکروں میں تقسیم ہو جاؤ گے, یعنی اس کی انگلش بھی ساتھ میں رکھتا ہوں, یو ول بیکم آرگنائز انٹو آرمیز, تم لوگ آرمیز میں تقسیم ہو جاؤ گے. ایک لشکر شام میں, ایک لشکر یمن میں اور ایک لشکر عراق میں ہوگا. اور عبداللہ بن حوالہ نے کہا اے اللہ کے رسول, اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو اختیار کرنا, کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سے اس کی منتخب زمین ہے, اللہ وہاں اپنے منتخب بندوں کو جمع کرے گا. اگر تم انکار کرو تو پھر یمن جاؤ اور اپنے حوضوں سے پانی پیو, کیونکہ اللہ نے میرے لیے شام اور اس کے لوگوں کی حفاظت کی ضمانت دی ہے. اس سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث کو کیسے دیکھنا ہے؟ دیکھیں, کیا یہ ہو چکا ہے کہ شام میں, یمن میں, عراق میں ٹرموائل چل رہا ہوگا یا ہو رہا ہے؟ ہو بھی چکا ہے, ہو بھی رہا ہے. ٹھیک ہے, علماء دونوں بات کرتے ہیں. جیسے غزوہ ہند کی جو حدیث ہے اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے. غزوہ ہند آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم آئے تھے, لیکن قیامت کے قریب دوبارہ غزوہ ہند ہوگی. علماء نے اس طرح سے سمجھا ان حدیث کو. اسی طرح یہ حدیث ہے کہ یہ 3 علاقے بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو ریکگنائز کہ جب ان 3 علاقوں میں حرکت ہو رہی ہوگی, کچھ موومنٹ ہو رہی ہوگی, مسلمانوں کے لشکر جمع ہو رہے ہوں گے, اور یہاں پر قحط سالی آ رہی ہوگی, یہاں پہ سینکشنز لگ رہی ہوں گی. یہ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, آپ سامنے رکھوں گا. انہی 3 علاقوں کا ذکر ہے, عراق, شام اور یمن. جب یہاں پہ سینکشنز لگیں گی, جب یہاں پہ فیمن آنے لگے گا, تو پھر نبی نے امام مہدی کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ایک لیڈر اٹھے گا. وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں. تو ثابت ہوئے 3 علاقے اس وقت. شام, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کہا تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ماڈرن سیریا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو شام تھا اس میں کون کون سی کنٹریز تھیں؟ لیبنان, جارڈن, سیریا اینڈ پیلسٹائن. یہ سب شام میں تھا. ٹھیک ہے, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام سے خیر اٹھ جائے تو امت سے خیر اٹھ جائے گی, یہ حدیث صحیح, یہ ترمذی کی حدیث. اسی طرح یہاں شام کا جب ورڈ ہے تو اس سے مراد یہ سارے علاقے, خصوصاً فلسطین, یروشلم. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ان ممالک میں ملٹری کیمپینز چل رہی ہوں گی. اس سے مراد یہ کون کون سے؟ شام, یمن اور عراق. آج یہ تینوں علاقوں کو آپ دیکھیں تو ان میں موومنٹ ہے اور ملٹری موومنٹ ہے. اور بائی دا وے عراق, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کی بات کی تو اس میں کچھ سعودیہ کا ایریا بھی آتا ہے اور اس میں کچھ ایران کا ایریا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, ماڈرن جو عراق ہے. ایک یہ حدیث. دوسری حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں, یہ ترمذی کی حدیث ہے, سنائی بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اہل شام خراب ہو جائیں تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی, اور میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا. جو لوگ انہیں چھوڑ دیں گے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اس سے بھی ثابت ہوا کہ شام کی خرابی امت کی خرابی. شام کی خرابی یعنی شام کے حالات خراب ہونا, یا شام میں وہ اسپرٹ ختم ہونا, پولیٹیکل اسپرٹ ختم ہونا, جو کہ بہت پہلے 20-30 سال پہلے ہم نے دیکھا ختم ہوا, اور اب حالات بہت سیریس ہیں. آگے چلیں.
اس سے ثابت ہوا یہ 3 علاقے. آگے چلیں تو اکنامک کولیپس ان مڈل ایسٹ، وہاں بھی عراق، سیریا اور ایجپٹ کا ہی ذکر آتا ہے. وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، عراق ود ہولڈ اٹس درہمز اینڈ اٹس کفیز. عراق اپنے درہم اور کفیز روک لے گا. شام اپنا مد اور دینار روک لے گا. کفیز مد یہ ایگریکلچرل انکم کو کہتے ہیں. اور مصر اپنا اردب اور دینار روک لے گا. پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا. 3 بار کہا. پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا. پھر تم اسی حالت کی طرف لوٹ جاؤ گے جس سے تم نے آغاز کیا تھا. درہم دینار کرنسی ہے، کفیر مد اردب یہ زرعی پیمانے ہیں. ٹھیک ہے. علماء نے وضاحت کی ہے، میں علماء کا موقف پڑھ رہا ہوں، کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ ان علاقوں سے آنے والی دولت مسلمانوں کے مرکز حجاز تک پہنچنا بند ہو جائے گی. یعنی اکنامک کولیپس ہے اور ایک قسم کا پولیٹیکل کولیپس ہے. اور امام النووی کی شرح ہے، امام النووی صحیح مسلم کی شرح بیان کی امام نووی نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 تشریحات انہوں نے کی اس حدیث کی. نمبر 1، بیرونی طاقتیں ان علاقوں کو روک دیں گی اور ان کی دولت اور فصلیں مسلمانوں تک پہنچنے نہیں دیں گی، سینکشنز لگیں گے ان علاقوں میں. دوسرا، لوگ فتنے اور جنگوں کی وجہ سے ٹیکس یا خراج دینے سے انکار کر دیں. آج یہ دونوں چیزیں ہم ان علاقوں میں دیکھ رہے ہیں، جس میں مصر والا علاقہ بھی جو ہے وہ شامل ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث، بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے یروشلم کے بارے میں. یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. اس حدیث کو کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن کچھ نے اس کو قبول کیا ہے، تو یہ کوٹ کی جا سکتی ہے. یعنی اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیا جائے اس حدیث کو. کچھ علماء نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے. میں آپ سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یروشلم کی آبادی، بیت المقدس کی آبادی اس وقت ہوگی جب یثرب ویران ہوگا. یعنی یروشلم کی آبادی یثرب کی ویرانگی ہے، مدینہ کی ویرانگی ہے. اور مدینہ کی ویرانگی اس وقت ہوگی جب جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ ظاہر ہوگی. اور عظیم جنگ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا. اس سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. اس میں آرڈر کیا ہے؟ نمبر 1، یروشلم کی آبادی. یروشلم کی آبادی سے علماء کرام نے کیا مراد لی ہے کہ یروشلم کا علاقہ بہت ایکٹیو ہو جائے گا. اور آج پولیٹیکلی سب سے زیادہ ایکٹیو ایریا یروشلم کا، پولیٹیکل سینٹر آف آلموسٹ ایوری سویلائزیشن اس وقت یروشلم ہے. مدینہ کی ویرانگی سے مراد کچھ علماء نے لٹرل ویرانگی لی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا دور دیکھنے سے ہمیں بچائے. کچھ نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پولیٹیکلی مدینہ کی وہ حیثیت نہیں رہے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی. یعنی اٹ واز دا پولیٹیکل سینٹر آف دا مسلم امپائر. تو یہ بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یروشلم کی امپورٹنس ہے. اور یروشلم کی آبادی سے مراد وہاں جوئش پاپولیشن بھی ہے. یعنی دوبارہ سے وہاں پہ یہود جا کر بس جائیں گے، اور وہ پچھلے 50-60 سال میں آپ کے سامنے. اور پھر فرمایا کہ جب مدینہ کی خرابی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، دا آرمیگیڈون، دا گریٹ وار، جو ٹرمپ آج نام لے لے کے کہہ رہا ہے. اور امریکن سولجرز کو، جو امریکن کمانڈرز ہیں، وہ باقاعدہ آرمیگیڈون کی موٹیویشن دے کر ایران بھیج رہے ہیں. آپ نے دیکھے ہیں وہ کلپ؟ باقاعدہ دے آر سیئنگ کہ ٹرمپ ہیز بین سلیکٹڈ بائی جیزس کرائسٹ آور لارڈ. ٹرمپ کو انوائنٹ کیا ہے جیزس کرائسٹ نے سو دیٹ آرمیگیڈون لانچ کی جائے. یہ باقاعدہ وہ نام لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، دا گریٹ وار اس کا آغاز ہوگا. اور ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قسطنطنیہ کیا تھا؟ ٹرکی، استنبول. ٹھیک ہے. تو اس سے یہی بات نظر آتی ہے. علماء سے میں نے پوچھا کہ ٹرکی میں بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اور ریکانکر ہوگا، یا واللہ عالم میں بھی کہ شاید پولیٹیکل ایک انفلوئنس ہے، پولیٹیکلی دوبارہ کانکر ہوگا، واللہ عالم. بٹ قسطنطنیہ دوبارہ فتح ہوگا. اور قسطنطنیہ جب فتح ہوگا تو خروج دجال ہوگا. خروج ہوگا اس کا، وہ فزیکلی باہر آ جائے گا. ویسے تو اس کا سسٹم عروج پہ ہوگا اس سے پہلے، جو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن فزیکلی وہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا، دجال، مسیح الدجال. اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ حدیث میں جو ہمیں آرڈر نظر آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں گریٹ وار کے حوالے سے، ملحمہ کے حوالے سے جو ہے وہ حدیث ہمارے سامنے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے،
تم رومیوں کے ساتھ امن کا معاہدہ کرو. رومنز، یورپینز، امریکنز، مطلب دے آر انکلوڈیڈ ان رومنز. اس دور پہ جب رومی کہا تو اس سے مراد ظاہر ہے نیٹو، امریکن نیشن، امریکن سویلائزیشن، ویسٹرن سویلائزیشن ہے. پھر تم اور وہ ایک مشترکہ دشمن سے لڑو گے. سنن ابن ماجہ کی حدیث. تم ایک کامن اینیمی سے لڑو گے رومنز کے ساتھ مل کے. تمہیں فتح حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم سلامت واپس آؤ گے. پھر تم ایک میدان میں اترو گے جہاں ٹیلے ہوں گے. رومیوں میں سے ایک شخص سلیب بلند کرے گا اور کہے گا سلیب غالب آ گئی. ایک مسلمان غصے میں آ کے اسے توڑ دے گا. اس وقت رومی معاہدہ توڑ دیں گے اور عظیم جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے. دس از دا بگننگ آف دا گریٹ وار. یعنی ملحمہ سے پہلے ایک ایسا کچھ مارکا ہوگا جس میں مسلمان رومنز کے ساتھ مل کے ایک مشترکہ اینیمی سے لڑیں گے. ایز پر دس حدیث، ہم ساری حدیث کو پھر انشاءاللہ ریکولیکٹ کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ وکٹوریس ہو جائیں گے. وکٹوریس جب ہوں گے تو ایک کرسچن ایک ٹیلے پہ چڑھ کے کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی، کراس. اور پھر مسلمان جو ہے وہ ایک شخص غصے ہوگا اور اس کو بریک کر دے گا، اور اس مومنٹ پہ رومنز ٹریٹی کو بریک کر دیں گے اینڈ گیدر فار دا گریٹ بیٹل. اور پھر ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ دے ول گیدر اگینسٹ یو انڈر 80 بینرز. وہ 80 جھنڈوں کے نیچے تمہارے خلاف جمع ہوں گے. اینڈ انڈر ایچ بینر ول بی 12,000 سولجر. کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث بھی پوری ہو چکی ہے جو افغان وار تھی کچھ علماء کے 9/11 کے بعد. اور اس میں نیٹو کے انڈر 80 کنٹریز اکارڈنگ ٹو دی کیلکولیشن. اور اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کا بھی معاہدہ تھا، وار اور ٹیرر میں مسلمان بھی شامل تھے. واللہ عالم، دیر آر آل سارٹس آف ویوز، بٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ابھی میں آپ سامنے صرف جو ہے وہ حدیث رکھ رہا ہوں ساری کی ساری، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے ملتی صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2897، اوپر والی ابن ماجہ کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ رومی کہاں پر آ جائیں، العماق اور دبیق. رومنز یہاں پر لینڈ ہو جائے. یہ دونوں علاقے ایک ترکی میں ہے، ساؤدرن ٹرکی میں، اور ایک شام میں ہے، ماڈرن سیریا میں. An army consisting of the best people on earth at that time will come out from Medina to face them. اس وقت مدینہ سے بیسٹ آرمی نکلے گی اور ان کو فیس کرے گی. 1/3 will flee، ان میں سے 1/3 بھاگ جائیں گے اور اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. حدیث کے الفاظ ہیں 1/3 شہید ہوں گے اور وہ بہترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 فتح حاصل کرے گی اور پھر کبھی آزمائش میں نہیں ڈالی جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث. اگلی حدیث سنتے. یہ ابھی تک سارے میں آپ کے سامنے ایونٹس رکھ رہا ہوں، پری دجالی کے ایونٹس ہیں، ٹھیک ہے، دجال کے آنے سے پہلے کے ایونٹ ہے. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ تھوڑا بہت ہو جائے گا کہ ٹائم کتنا قریب ہے. اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے دین دے ول کانکر کانسٹینٹینوپل. یہی آرمی جو 1/3 بچ جائے گی قسطنطنیہ کو فتح کرے گی. وائل دے آر ڈیوائڈنگ دا اسپوائلز آف وار، جب وہ مال غنیمت کو تقسیم کر رہے ہوں گے. having hung their swords on the olive trees، زیتون کے درختوں پہ انہوں نے اپنی تلواریں لٹکائی ہوں گی. شیطان will cry out among them، شیطان چیخے گا. شیطان کیا کہے گا؟ the dajjal has taken your place among your families، دجال نے تم لوگوں کی جگہ لے لی ہے تمہاری فیملیز میں. so they will leave but that will be false، when they reach al-Sham he will actually emerge. یہ دجال کا خروج ہے. شیطان اعلان کرے گا کہ دجال نے تمہاری فیملیز کی جگہ لے لی ہے. جب وہ نکلیں گے اپنی فیملیز کے لیے تو پتہ لگی خبر جھوٹی تھی، لیکن جب وہ الشام کو ریچ کریں گے، الشام کے لینڈ کو، ہی ول ایکچولی ایمرج، دجال اصل میں ظہور اس کا ہو جائے گا. while they are preparing for battle and arranging their ranks the prayer will be established and عیسیٰ ابن مریم will descend and lead them. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اس حدیث میں آتا ہے. اب بیچ میں دجال 40 دن رہے گا، ظاہر ہے وہ ایک اور حدیث ہے، 1 day like a year، 1 day like a month، 1 day like a week. لیکن اس حدیث میں وہ آرڈر ہے، قسطنطنیہ فتح ہوا، اس کے فتح ہوتے ہی دجال کا ظہور ہوگا. اور یہ پچھلی حدیث سے بھی کنیکٹ کریں تو کیا ہے؟ یروشلم کی آبادی، مدینہ کی خرابی. مدینہ کی خرابی کس کا ظہور ہے؟ جنگ کا، بڑی جنگ کا، ٹھیک ہے. اور بڑی جنگ کے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد دجال فزیکلی سامنے آئے گا. ٹھیک ہے، یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. اور عیسیٰ اسلام کا بھی اس میں ہمیں ملتا ہے کہ عیسیٰ اسلام بھی نازل ہوں گے. اس کے بعد یہ حدیث
آپ کے سامنے رکھتا ہوں سنن نبی داؤد. معاذ بن جبل سے مروی ہے, صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, سنن نبی داؤد. معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بٹوین دا گریٹ بیٹل اینڈ دا کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپول دیر ول بی 6 years. ملحمے میں اور قسطنطنیہ کی فتح میں 6 سال کا گیپ ہے, ٹھیک ہے, 6 سال کا گیپ. اینڈ دا دجال ول ایمرج ان دی 7th year. معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کرتے ہیں دجال 7ویں سال میں آئے گا. ثابت ہوا دجال کے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے ملحمہ ہوگی, دا گریٹ بیٹل. اور جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اللہ نوز بیسٹ, اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کچھ حتمی نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ملحمہ کی طرف بات نہ چلی جائے. اور جنگیں تو ہو ہی رہے ہیں, آپ کے سامنے ہے. رشیا بھی میدان میں کود رہا ہے, چائنا بھی میدان میں کود رہا ہے, امریکہ تو آپ کے سامنے, اور اسرائیل. یہ جو ایپسٹین فائلز کا سارا معاملہ ہوا تھا, یہ تو ٹرمپ کو بلیک میل کرنے کے لیے ہی تھا کہ ایران پہ اٹیک کرو, ورنہ اصل میں تو امریکن پوری کی پوری جو آبادی ہے وہ تو خلاف ہے اس وار کی. ایون جو سینٹ ہے ان کا وہ خلاف ہے ایران وار کے. بٹ اوبیسلی دے ہیو دیئر ویز, اسرائیل آپ کو پتہ ہے, دے ہیو دیئر ویز ٹو گیٹ تھنگس ڈن. تو ایپسٹین فائلز یہ پورا ایک وہ پلان تھا, کیونکہ اس میں ٹرمپ کا نام ہے, اور دے آر بلیک میلنگ ہم, اور یہ سب ہو رہا ہے. ہو نوز نیوکلیئر. کچھ تو ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کچھ اسکالرز. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 سائنس تم نہ دیکھ لو. صحیح مسلم کی ہے غالباً. وہ شروع ہوتی اسموک سے, سب سے پہلے اس میں اسموک کا ذکر ہے, دھواں. اس کو پھر وہ اور حدیث سے ریلیٹ کرتے ہیں وہی گروپ آف اسکالرز, کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے ایک گریٹ فیمن ہوگا. وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بہت قحط سالی کا دور ہوگا کہ زمین کچھ اگائے گی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت کے آخر کے دور میں چہروں کا مسخ ہونا, بستیوں کا الٹ جانا, اس طرح کے سائنس بھی ہیں, اور پتھروں کی بارش ہونا اوپر سے, یہ بھی ہے. تو یہ ساری حدیث کو کمبائن کر کے کچھ اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ نیوکلیئر وار ہونی ہے, کیونکہ وہ دھواں بہت ہیوج ہے, وہ چھا جائے گا آسمان میں, اور پھر نیوکلیئر ونٹر کی طرف اشارہ ملتا ہے. نیوکلیئر ونٹر کیا ہوتا ہے کہ یعنی سن جب بلاک ہو جاتا ہے ایک نیوکلیئر اٹیک کی وجہ سے, تو گلوبل وارمنگ بند ہو جائے گی, اور اس کے بعد کراپس اگنا بند ہو جائیں گی, اور قحط سالی ہو جائے گی. تو رین جیسے نا, قحط سالی یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی, قحط سالی ہے کہ بارش ہوگی لیکن زمین کچھ اگائے گی نہیں. اس سے بھی کچھ اسکالر یہ اخذ کرتے ہیں کہ جب نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے, گاما ریڈیشن, وہ ظاہر ہے ڈیڈلی ہے گاما ریڈیشن, اس سے چہرے بھی مست ہوتے ہیں, اور لٹرلی اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ پتھروں کی بارش کی طرح ہوتا ہے. کائنیٹک انرجی اتنی ہوتی ہے. اوبویسلی جب یورینیم پھٹتا ہے, یورینیم ہوتا ہے نا اس میں نیوکلیئر فشن ہوتی ہے, تو وہ چین ری ایکشن ہوتا ہے, پھٹتا جاتا ہے. تو کچھ علماء نے, اللہ معاف کرے, نیوکلیئر اٹیک کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. اور جو پاگل پن اس وقت نظر آ رہا ہے, اللہ نہ کرے جس طرح سے چل رہا ہے, وہ امریکہ کہیں نیوکلیئر بم ہی نہ گرا دے ایران پہ, اللہ نہ کرے. اینی وے یہ سارے کیا سرائیاں ہیں. دین اگین ہم بطور انسان ایک حد تک بات کر سکتے ہیں اصل میں کیا ہونا ہے, اللہ نوز بیسٹ. اصل مقصد ہمارا ہے ان حدیث سے کہ ہم نے تیاری کیا کرنی ہے. اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے, بجائے کہ ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں ان ڈسکشنز میں جائیں. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے. اصل میں ہم نے اپنی پروٹیکشن انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کرنی ہے, اور اس سے یہ سیکھنا ہے کہ وی نیڈ ٹو یونائٹ, وی نیڈ ٹو بیکم پولیٹیکلی ایکٹیو انشاءاللہ, اور امت کا کانسیپٹ ہم نے واپس لے کر آنا ہے. اور جو آگے سورہ کہف میں کمال کی پروٹیکشن کی لیئرز بتائیں اللہ تعالیٰ نے, ان کو اڈاپٹ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, تو یہ ثابت ہوا کہ ساری حدیث میں آپ سامنے رکھی کہ مے بی اللہ نہ کرے نیوکلیئر اٹیک کا بھی ایک وہ تھوڑا سا کچھ علماء نے اشارہ کیا اس طرح, واللہ عالم. اسی طرح کچھ نے جو ہے وہ کہ ایسڈ رین ہوگی, کچھ زمین اگائے گی نہیں, اس طرف اشارہ کیا کہ مے بی وہ بھی کوئی ایسا ویدر ایکسٹریم ہو جائے گا, گلوبل وارمنگ ایسی ہو جائے گی, یا گلوبل وارمنگ کے اپوزٹ ہو جائے گا نیوکلیئر ونٹر جسے کہتے ہیں. وہ حدیث میں آپ سامنے رکھتا ہوں جو اصل میں وہ ہے. اچھا, ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کی, دا گریٹ بیٹل, دا ملحمۃ الکبریٰ, دا کانکویسٹ آف کانسٹینٹینوپول اینڈ دا ایمرجنس آف دجال ول اکر ود ان 7 months. اس حدیث میں 7 month کا ذکر ہے. تو اسکالرز کہتے ہیں 6 years
بٹوین دا وار اینڈ دا کانکویسٹ. ملحمہ اور قسطنطنیہ میں 6 سال کا وقفہ ہے, اور آفٹر دا کانکویسٹ 7 مہینے کا وقفہ ہے دجال کے خروج ہونے میں. ان دو حدیث سے جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے. اب یہ جو سفیر گلوبل فیمن والی حدیث ہے وہ میں آپ سامنے رکھنے والا ہوں. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بفور دجال اپیئرز دیر ول بی 3 ڈیفیکلٹ ایئرز. دجال اس سے پہلے آئے 3 مشکل سال ہوں گے. نمبر 1, in the first year Allah will command the sky to withhold 1/3 of its rain and the earth to withhold 1/3 of its produce. اس میں بہت کی ورڈز ہیں. اللہ ول کمانڈ, اوکے. حدیث میں عقیدہ بھی بتایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشورڈ کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہ خراب. کیا الفاظ ہے؟ اللہ ول کمانڈ. یہ نہیں ہے کہ دجال ول کمانڈ, ٹھیک ہے, یا دجال ول ڈو دس. دجال بھی اگر کچھ کر رہا ہے تو کون اس کو جو ہے وہ کرنے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ایسے ہی لوگ دجال سے بچیں گے جن کا عقیدہ بڑا سالڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ ول کمانڈ دا اسکائی ٹو ودہولڈ 1/3 of sun and earth to withhold 1/3 produce. In the second year اللہ تعالیٰ کمانڈ کریں گے آسمان کو to withhold 2/3 of its rain and the earth to withhold 2/3 گئی. In the third year he will command the sky to withhold all of its rain and not a single drop will fall and the earth to withhold all of its produce and nothing will grow. کہیں بھی کچھ گرو نہیں ہوگا. all cloven hoofed animals will die. تمام مویشی, بھینسیں, بکرے, میرے خیال اس سے یہ مراد ہے, وہ مر جائیں گے. except those that Allah wills. It was said, یا رسول اللہ, what will people live or eat at that time? He said, تحلیل, تکبیر, تسبیح and تحمید will be your diet, will be your food. تحلیل کیا ہے؟ الحمدللہ, سبحان اللہ, تسبیح, تکبیر, اللہ اکبر, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. تحلیل لا الہ الا اللہ, تکبیر اللہ اکبر, تسبیح سبحان اللہ and تحمید الحمدللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ تمہاری خوراک ہوگی اس ٹائم پہ جب قحط سالی ہوگی. اور اس میں بہت ڈیپتھ ہے اس حدیث میں کہ یہ جو ذکر ہے یہ عقیدہ ریوائز کرواتا ہے نا کہ اللہ ہے سب کچھ. کیونکہ دیکھیں دجال کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہی تب ہوگا جب لوگ بھوک پیاس کا شکار ہوں گے اور زمین کچھ اگا نہیں رہی ہوگی. اب اس سے کیا مراد ہے؟ مے بی سپلائی, فوڈ سپلائی چین کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. جیسے کووڈ آپ کے سامنے, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. یعنی صحابہ نے جب یہ حدیث سنی ہوگی تو ان کے لیے شاید مطلب کسی کے دل میں آیا ہو کہ مے بی وہ ویژولائز نہ کر پایا ہو کوئی ایک آدھا, لیکن ہم سب نے تو دیکھیں کووڈ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ کووڈ میں کیا ہوا تھا. سارے گھروں میں بند ہو گئے تھے, سارے جو ہے نا وہ فوڈ کو جمع کرنے لگ گئے تھے ڈر سے کہ فوڈ سپلائی سارا کولیپس ہو جائے گا, فوڈ سپلائی چین کولیپس ہو جائے گی. تو یہ بھی ایسا ہی دور ہوگا کہ نہ کھانے کو کچھ ہوگا, نہ جو ہے وہ بارش ہو رہی ہوگی, اور عین اس موقع پہ دجال آ کے پھر جہاں کہے گا وہاں گرینری آ جائے گی, ویدر کو ٹھیک کر دے گا, آبویسلی اللہ ہی اسے اجازت دیں گے, اور لوگوں کو کہے گا میں تمہیں کھانے کو دیتا ہوں, اور لوگوں کو کہے گا کہ مجھے فالو کرو, اور وہ بہت کیرزمیٹک فگر ہوگا, وہ ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا. اب یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک ڈسکشن موجود ہے کہ وہ کانا ہوگا. دیکھیں حدیث میں بالکل آتا ہے اس کی جو فزیکل اپیرنس ہے, لیکن صحابہ جو ہے, ابن سعد ایک شخص تھا, سنا ہے آپ نے, صحیح مسلم میں پورا واقعہ ہے. ابن سعد کے بارے میں کوئی صحابہ نے گمان کیا تھا نا یہ دجال ہے, ایون حضرت عمر نے گمان کیا تھا. تو دیکھیں صحابہ صرف فزیکل ڈسکرپشن کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ اور بھی چیزوں کو دیکھ رہے تھے. اوکے, تو دجال محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیرزمیٹک فگر ہوگا, ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا. جیسے میں نہیں کہتا ایلون مسک ہے, ہو سکتا ہے ایلون مسک ٹائپ بندہ, ہو سکتا ہے بل گیٹس ٹائپ بندہ ہو, ٹھیک ہے نا, بعد میں اس کا حلیہ ایسا ہو جائے یا شروع سے ایسا ہوگا, اللہ عالم. لیکن ہی ول بی سم ون جو ڈسیور ہوگا, ڈسیو کرے گا ہیومینٹی کو, میسو لیول پہ ڈسیو کرے گا, اس لیول پہ ڈسیو کرے گا, اور اتنی لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا, لیئر آف گلیمر, لیئر آف سائنٹیفک او, لیئر آف فوڈ, لیئر آف مال اینڈ ایوری تھنگ, کہ اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار اے کامن پرسن ٹو ریکگنائز دجال کہ یہ ہے دا گریٹ ڈسیور. اور زیادہ تر لوگ اسے مسیحا مان لیں گے, سیویئر مان لیں گے, کچھ لوگ خدا بھی مان لیں گے, ٹھیک ہے, کچھ لوگ تو گاڈ مان لیں گے, اسپیشلی جن کا عقیدہ بہت کمزور ہے. اور جیسے
آج بھی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ لوگ ایک عام سے انسان کو بہت بڑا پیر اور ولی مان لیتی ہیں، تو پھر دجال سوچیں کیا کیا کرے گا۔ آگے پوری ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی لمبی حدیث ہے، اس میں سب ہے ڈیٹیل کہ وہ کیا کیا کرے گا اور کس کس طرح ہیومینٹی کو ڈیسیو کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے گا۔ بہرحال اس حدیث سے ثابت ہوا کہ گلوبل فیمن ہے، کراپس ہیو فیلڈ، سن لائٹ بلاکڈ ہے، اور بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 سال بہت کٹھن ہوں گے، بہت مشکل ہوں گے۔ اب ایک حدیث جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے اس کو آل دو اسکالرز نے ضعیف کہا ہے، دین اگین اس کا ذوف اس لیول کا نہیں ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور کئی ہمارے اسلاف نے جو محدثین ہیں انہوں نے کہا ہے حدیث بیان کی جا سکتی ہے، اس لیے کیونکہ اس حدیث کا جو متن ہے یعنی جو ٹیکسٹ ہے وہ باقی صحیح حدیث سے ملتا ہے، جو صحیح حدیث ہے ان سے ملتا ہے۔ تو میں آپ سامنے یہ ساری حدیث جو ہے وہ رکھتا ہوں، لمبی حدیث ہے، آپ یہ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ دجال کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے۔ سنن ابن ماجہ اس کا ریفرنس ہے، اور حدیث نمبر 4077 ہے، 4077۔ یہ حدیث ہے، ابو امامہ البہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کیا، موسٹ آف his speech had to do with telling us about دجال، اور زیادہ تر ان کی جو تقریر تھی وہ دجال کے بارے میں تھی۔ He warned about him, and among the things he said was, there will not be any tribulation or since the time Allah created the offspring of Adam that will be greater than the tribulation of Dajjal۔ آدم اسلام کی پیدائش سے لے کے قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا دجال کا فتنہ ہے۔ یہ پہلی بات۔ اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، لیکن یہ کہ اس نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن کیا۔ اب سوچ لیں کتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے بارے میں وارن کیا ہے۔ پھر فرمایا I am the last of the prophets، میں آخری نبی ہوں، and you are the last of the nation، تم آخری امت ہو۔ He will undoubtedly appear among you، وہ بلا شک و شبہ تم میں ظاہر ہوگا، اور اگر وہ ظاہر ہوا جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں، I will protect you، I will fight him، I will contend with him on behalf of every Muslim، میں اس سے لڑوں گا، میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گا۔ But if he appears while I am not among you، اگر وہ تب آیا جب میں نہیں ہوں، تو پھر تم لوگ you are on your own، پھر اللہ مالک ہے، ایوری مسلم از آن دیئر اون۔ لیکن کچھ باتیں اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنی ہے تم نے، اگر تم نے اس سے بچنا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ He will emerge from الخلا between شام اینڈ عراق، یہ لوکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر اتفاق ہے علماء کا، شام اور عراق کے درمیان جو کوریڈور ہے وہاں کر کے وہ آئے گا، اور 70,000 یہودی کہاں سے نکلیں گے اس کی مدد کے لیے؟ اصفہان، ایران کا جو ماڈرن ایران کا جو علاقہ، اینڈ ول wreak havoc right and left، تباہی مچائے گا رائٹ اور لیفٹ۔ او slaves of Allah remain steadfast، نبی وسلم بیان کر رہے ہیں یا عباد اللہ، جمع رہنا، استقامت دکھانا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے ان کی آنکھیں وائڈ ہو جاتی تھی، ان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا، اور ہم ڈر جاتے تھے، یعنی اتنا وہ پیشن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں وارن کرتے تھے، صحابہ اتنا ڈر جاتے تھے، کہتے تھے ہمیں لگتا تھا ابھی پیچھے سے آ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی اس لیول کے ڈر جاتے تھے۔ او slaves of Allah remain steadfast، استقامت دکھانا۔ I will describe to him you in a manner in which none of the prophet had described him before، میں تمہیں اس کی ایسی نشانی بتاتا ہوں جو میرے سے پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی اس کی نشانی۔ کیا؟ He will start by saying I am a prophet، وہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا کہ میں ایک نبی ہوں، اور اس سے پہلے آپ کو پتا نا کتنے جھوٹے نبی آئیں گے؟ 30، حدیث میں آتا ہے 30 جھوٹے نبی، 30 منی دجال آئیں گے۔ And there is no prophet or then a second time he will say I am your Lord، دوسری بار وہ کیا کلیم کرے گا؟ میں خدا ہوں، میں دیتا ہوں رزق، میں دیتا ہوں۔ But you will not see your Lord until you die، میں دھوکہ نہ کھانا، تم اللہ کو مر کر ہی دیکھو، اس سے پہلے نہیں دیکھو گے۔ He is one-eyed and your Lord is not one-eyed and written between his words his eyes is کافارا۔ نبی نے کہا میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں، ایسی نشانی جو کسی نبی نے نہیں بتائی۔ وہ نشانی کیا ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ کانا ہوگا، اور تمہارا رب ون آئیڈ نہیں ہے، اور اس کے ماتھے کے درمیان کیا لکھا ہوگا؟ کافارا۔ اب ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا، مومن کافارا کو، لیکن ویک مسلم یا منافق
وہ نہیں پڑھ سکے گا. تو اس پر ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی ہے. ایک اسکالر سے کسی نوجوان نے پوچھا کہ اتنا واضح ہوگا، دیکھیں ابھی دیوار پہ کچھ لکھا ہوا ہے، کین ایزیلی ریڈ، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان ہی ہوگا؟ وہ ظاہر ہے اس پہ بھی اتفاق ہے، ابن آدم ہی ہے دجال. کچھ اس کی برتھ پہ واقعات ملتے ہیں کہ اس کی ماں جنی تھی، اس کا باپ جو ہے وہ انسان تھا. حضرت سلیمان کے دور میں ایک فیمیل جن تھی، اس سے ایک انسان نژادی کی دجال پیدا ہوا. یہ ضعیف روایت ہے، اس میں ذوف ہے بہت زیادہ، اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا علماء نے. یہی اوپینین ہے، وہ یہودی کی اولاد ہوگا، اور وہ بانج پیرنٹس ہوں گے. اس 21 سال سے انہیں اولاد نہیں ہو رہی ہوگی، اور اس کے بعد دجال کی پیدائش ہوگی. اور تمیم الداری نے اسے آئی لینڈ میں بھی دیکھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کانٹرڈکشن لگتا ہے کہ ادھر اس کی پیدائش ہوگی، صحابی نے تو پہلے ہی دیکھ لیا نا. تمیم الداری والی حدیث تو صحیح ہے، اس کو صحیح مانا ہے علماء کرام نے. جو ایک آئی لینڈ پہ گئے تھے، آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، اور وہاں پہ جساسا جو ایک اینیمل تھا جس کے بال ہی بال تھے زمین تک، وہ ملا تھا، اور اس نے کہا کہ میرا مالک تمہیں بلا رہا ہے. پھر ایک مندر میں، ٹیمپل میں لے گیا، وہاں ایک بڑا اسٹرانگ بلٹ شخص جس کے گھنگریالے سے بال تھے، انہوں باقاعدہ اس کی پوری وہ فزیکل ڈسکرپشن بھی ہے، براڈ شولڈرز. تو اس نے پوچھے تھے 3 سوال، تو نبی وسلم کو جب وہ 3 سوال بتائے صحابی نے، اس نے کہا دجال ہی تھا. یو میٹ دا دجال although he is a liar but he spoke the truth. in what sense؟ اس نے کہا تھا نا کہ عربز کے لیے بہتر ہے کہ اس نبی کو مان لیں. تو اس پر نبی نے کہا کہ ہے وہ جھوٹا، لیکن اس نے یہ بات سچ کی ہے. تو یس، وہ قید بھی ہے آئی لینڈ میں اور پیدا بھی ہوگا. اب اس کو کیسے ریکنسائل کرنا ہے، اس پہ ڈفرینٹ اوپینینز ہیں علماء کے. ایک اوپینین کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپریچول ایک سائٹ تھی، ایک ورلڈ آف ایپریشنز جسے کہتے ہیں، ایک درمیانی. دیکھیں ایک ہے اوپر کی دنیا، ایک ہے زمین کی دنیا، بیچ میں ورلڈ آف ایپریشنز. یہ کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ ایک ایسی دنیا ہے جو بیچ میں ہے. تو مے بی وہاں پر صحابی کو ویژن ہوا. ایک یہ ہے، ایک ہے کہ ریالٹی ہی دکھائی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے ٹائم. اللہ تعالیٰ جیسے مرضی دکھائے. جیسے نبی وسلم کو تو جنت اور جہنم کی سائڈ دکھا دی اللہ نے، ٹھیک ہے، معراج میں. تو جنت جہنم میں تو لوگ ابھی نہیں گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں لوگ دیکھے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ جو چاہے دکھا سکتا ہے، جس کو چاہے دکھا سکتا ہے. تو یس، وہ پیدائش اس کی ہوگی، اور یہ حدیث سے ہی ثابت ہے. یہودی اس کے پیرنٹس ہوں گے. اینی وے آگے چلتے ہیں. تو وہ کانا ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے، نوجوان نے پوچھا عالم سے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک شخص کے ماتھے کے درمیان کفرہ لکھا ہے، ہم نہیں دیکھ سکیں گے. ویسے تو ظاہر ہے اب یہ ماتھے پہ لکھا ہونا، اس سے مراد کیا، یہ بھی اللہ نوز بیسٹ، اور کیسے اس کو پڑھا جائے گا، دیکھا جائے گا، یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن سپوز اگر لٹرل بھی لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم سگریٹ پیتے ہو، تو اتفاقاً وہ پیتا تھا سگریٹ. تو انہوں نے کہا کہ سگریٹ کے ڈبے پہ بھی لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، کینسر کی پکچر بھی بنی ہوتی ہے، ماؤتھ کینسر کی، پھر بھی پیتے ہو. تو وہ چپ ہو گیا، اس کو سمجھ لگ گئی. اصل میں وہ بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ جب بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا، اور کنٹرول نہیں کر سکتا، پھر وہ چاہے ریالٹی دیکھ بھی لے تو فالو کرتا ہے. یعنی وہ اس لیول کا اس کے پاس وہ کیرزما اور گلیمر اور اٹریکشن اور اس کا سسٹم ایسا ہوگا کہ پتہ بھی ہوگا دجال ہے، پھر بھی لوگ فالو کریں. ٹھیک ہے، دے کین ناٹ ہیلپ، دے ول ناٹ ہیلپ ایکسیپٹ فالوئنگ. باقی ظاہر ہے اس کو اس اینگل سے بھی کچھ نے پریزنٹ کیا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ ایک اس کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن بیان کرتے تھے. although عالم نہیں تھے، لیکن ماشاءاللہ بڑے ایک فور سائٹڈ پرسنالٹی تھے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ. وہ اس کو ایسے بیان کرتے تھے کہ دیکھیں، جس کی دونوں آنکھیں کھلی ہیں وہی اس کا یہ کفرہ بھی پڑھ سکے گا، وہی اس کو پہچانے گا. ایک اسپرچول آئی ہے، ایک مٹیریل آئی ہے. اور دجال کا کانا ہونا، اس کو بھی انہوں نے اسی طرح لیا کہ اس کی اسپرچول آنکھ نہ ہوگی نہیں، مٹیریل آئی ہی ہوگی. یعنی all that he will present is materialism. اور اس کی طرف اٹریکٹ بھی وہی لوگ ہوں گے جو خالص دنیا دنیا دنیا، that's it, all they know is دنیا. ظاہر ہے وہی اٹریکٹ ہوں گے نا جو روحانی اینگل کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے تو مشکل ہے اٹریکٹ ہونا، کیونکہ انہیں ریالٹی پتہ ہے، ان کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہے، ان کی ویلیوز ٹھیک ہے. اٹریکٹ تو وہ ہوں گے جو خود بھی کانے ہوں گے. یہ ڈاکٹر اسرار کا موقف تھا، کیونکہ وہ کانا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا میں ایسی نشانی بتاؤں گا جو کسی نبی نے نہیں بتائی، کہ وہ بلائنڈ ہے، ہی از بلائنڈ ان ون آئی. اسی لیے ڈاکٹر اسرار انکلوڈنگ سم اسکالر، انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ فزیکلی بھی ہوگا، لیکن فلسافیکلی میٹافوریکلی اس سے مراد کیا ہے کہ
وہ صرف وہ پریزنٹ کرے گا جو دنیا میں اچھا ہے اور دنیاوی چیزیں اور گلیمر ہے. جیسے امیجن کریں کہ ابھی وار چھڑ جاتی ہے اور ایک ملک آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ ہمارے ملک میں آ جاؤ. وہ آپ کو کھانے کو بھی دیتا ہے, رہائش بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے. تو آپ کا تو سب کچھ وہ بن جائے گا نا, ہمارا تو سب کچھ وہ ہوگا, مائی باپ وہ ملک بن جائے گا کیونکہ اس نے ہمیں پروٹیکشن دی. سیدھی سی بات ہے. تو یہی والا معاملہ ہوگا کہ اس کو صرف وہی لوگ پہچانیں گے جن کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہے, جو اللہ کو پہچانتے ہیں, جو توحید کو جانتے ہیں, توحید کیا ہے, جو اللہ کے ایٹریبیوٹس کو سمجھتے ہیں. اسی لیے سورہ کہف کی جو فرسٹ 10 ورسز ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان ورسز کو میمورائز کرے گا وہ دجال سے بچے گا. ایک حدیث میں جو لاسٹ 10 ورسز پڑھے گا دجال کے سامنے اس سے محفوظ رہے گا. تو فرسٹ 10 اور لاسٹ 10 ورسز جو ہے ان کو ہم ڈی کوڈ کریں گے کہ ان میں ایسا کیا ہے. اور یہ اسلاف کے اوپینینز آپ کو بتاؤں گا کہ دجال سے بچنے کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو میمورائز کرو. میمورائز کرنے, دیکھیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا نا کہ میمورائز کرو, اس سے مراد آٹومیٹکلی یہ ہے کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرو. ٹھیک ہے, میمورائز کرنے کا مطلب آٹومیٹکلی کیا ہے, انڈرسٹینڈ کرو, اس کو ڈیپتھ میں سمجھو کہ کیا ہے ایسا. ٹھیک ہے, تو ون آئی یعنی جس نے اسپرچول آنکھ اپنی بند کر لی وہ تو گیا, اور جس کی صرف مٹیریل آنکھ کھلی ہوئی ہے, جو صرف جس کی ڈیفینیشن صرف یہ ہے کہ اچھا آج کل یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو یہ چیز ٹھیک ہوگی. یعنی قرآن اور حدیث ان کا کرائٹیریا نہیں ہے, ان کا کرائٹیریا کیا ہے, ہیش ٹیگز اینڈ ٹرینڈز. اچھا آج کل یہ ان ہے, بس یہی چیز ٹھیک ہوگی. اچھا آج کل یہ بندہ ان ہے, یہی بندہ ٹھیک ہوگا. اچھا آج کل یہ چیز مشہور ہے تو یہی چیز کر لیتے. جیسے وہ میٹرکس کہتے ہیں نا اس سسٹم کو, دا فالس گاڈ لیس سسٹم میٹرکس. جتنا ہم میٹرکس کے الگوریدمس کو فالو کریں گے اتنا پھنستے جائیں گے, پھنستے جائیں گے, پھنستے جائیں گے. سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ لوگوں نے اس سے مراد لی کہ اپنی دونوں آنکھ کھولیں, ادروائز آپ کے لیے پہچاننا بڑا مشکل ہو جائے گا. اور گاڈ لیس ویسٹرن سویلائزیشن از ٹرائنگ اٹس بیسٹ کہ ہماری دوسری آنکھ بند ہو جائے, اسپرچول آنکھ کو قتل کر دیا جائے, مار دیا جائے, یعنی ختم کر دی جائے, ان سے روحانیت ختم کر دی جائے, ان کی روح ہی ختم کر دی جائے. اور سائبورگ کا کانسیپٹ آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ سائبورگ کیا ہوتا ہے, ہاف ہیومنائڈ اور ہاف ہیومنائڈ روبوٹ, ہاف روبوٹ اور ہاف ہیومن بینگ. یہ بہت عرصے سے ان کی موومنٹ الومیناٹی کی چل رہی ہے. لیڈی گاگا کے سانگ دیکھ لیں, میڈونا کے دیکھ لیں, سائبورگ کا کانسیپٹ ویڈیوز بھی ہیں ان کی, ریحانہ کے, ایمینیم کی, یعنی ہاف روبوٹ ہاف ہیومن بینگ. تو سائبورگ کا کانسیپٹ یہ ان کی مہم کا باقاعدہ ایک حصہ ہے کہ انسانوں کو ہم نے سائبورگ بنانا ہے, ہاف روبوٹ ہاف ہیومن بینگ. اور اللہ معاف کرے جو جین الفا ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سائبورگز ہیں. ہر چیز تو روبوٹک ہے نا, ہر چیز تو موبائل سے کنیکٹڈ ہے, ہر چیز تو آٹومیٹک ہوتی جا رہی ہے, آگے اے آئی ہے. تو آپ سوچیں آہستہ آہستہ انسان روبوٹس بن جائیں گے, اور جب وہ سائبورگ بن جائیں گے تو پھر وہ بس فتنہ دجال کا بہت ایزیلی شکار ہو جائیں گے. کیونکہ دجال کو ایسے ہی تو لوگ چاہیے جو ذہنی طور پہ بند ہے, ذہن ہی نہیں ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. آل دے نو اباؤٹ از کھا لے پی لے جی لے, بس کھا لیا پی لیا جی لیا. دے ول نو دنیا کیسے بنانی ہے, دے ول نو کہ چیزیں کیسے اچیو کرنی ہے, بٹ دے ول بی ایبسلیوٹلی بلینک اباؤٹ اخروی معاملات, دینی معاملات. توجہ ہی نہیں جائے گی نا, توجہ ہی نہیں جائے گی اس طرف. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ فتنہ اس وقت ہم پہ حاوی ہے, جو کنٹینٹ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہر کنٹینٹ کا زور کس پہ ہے کہ کسی طرح خدا کے کنسیپٹ کو ویک کر دو ان کے ذہنوں میں, یعنی مذاق اڑایا جاتا ہے. ہر وہ بندہ جو تھوڑا سا ریلیجس ہے اس کو موویز میں یا ٹی وی سیریز میں دکھاتے ہیں ایز اے لوزر, ایز اے لوزر, ایز اے بے وقوف یا لیس انٹلیکچوئل. اور جو اسٹریٹ اسمارٹ ہے, کلیور ہے, دھوکہ دینے والا ہے, اس کو کول دکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایتھیسٹ کو اور سائنٹسٹ کو بڑا کول دکھایا جاتا ہے. تو یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے اصل میں. اور آہستہ آہستہ خدا کو ذہن سے نکال دینا, ہمارے ذہنوں سے روحانیت کو نکال دینا. تو سوچیں پوری موومنٹ چل رہی ہے, اگریسو موومنٹ چل رہی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں کی اسپرچول آنکھ بند ہو جائے, ہر بندہ دجال کی طرح کانا ہو جائے. یعنی جو کانا ہے اس کو کانے ہی فالو کریں گے نا. کانے سے کیا مراد, ڈاکٹر اسرار کا بھی بتا رہا ہوں کہ مطلب ان کی دوسری آنکھ بند ہے, دے کین ناٹ سی. سامنے ہوگی چیز, سامنے ہوگی, دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سی. کیوں؟ کیونکہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ پہچاننا کیسے ہے, سمجھ ہی نہیں ہے کہ دیکھنا کیسے ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو وہ آج ہمارے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ بتایا اللہ کے نبی, میں آگے چلتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے درمیان کفرہ لکھا ہوگا. کچھ لوگ اس کو ایک غلطی کرتے ہیں کہ وہ دجال کو ایز اے شخص ٹوٹل انکار کر دیتے ہیں,
اور وہ کہتے ہیں موبائل ہی دجال ہے یا گوگل ہی دجال ہے یا اسرائیل کے جہاز دجال ہے. دیکھیں دجال ایک شخص ہے جو اس کا انکار کرتا ہے تو وہ حدیث کا انکار کرتا ہے. نبی وسلم کی کلیئر حدیث ہے وہ ایک شخص ہوگا. ہاں اس کا سسٹم ہوگا. اب وہ سسٹم اسرائیل کے اندر ہوگا. اسرائیل تو ویسے ختم ہو جائے گا. یہ تو علماء کا کلیئر موقف ہے کیونکہ جب عیسیٰ السلام کا نزول ہوگا تب یہ جو کرنٹ سٹیٹ ہے یہ نہیں ہوگی. مسلمانوں کو فتح ملے گی تو کانکر ہو چکا ہوگا. یہ علاقہ ایکچولی کانکر ہو چکا ہوگا. قسطنطنیہ کانکر ہوگا اور اس کے قریب یہ بھی کانکر ہوگا. تو اینی وے اب وہ سسٹم اس کا کیا ہے؟ وہ اے آئی ہے, گوگل ہے. obviously all of this is part of the system. اس کے فائدے بھی ہیں لیکن کہ اصل میں ہڈن ایجنڈا کیا. اب تو بات کھل گئی. ایپسٹن فائلز وہ تو اب بچہ پڑھ رہا ہے, سب کے سامنے ہے کہ واٹس دیئر پلان, ان کا سسٹم ہے کیا, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ڈیٹا کیوں اکٹھا کر رہے ہیں, پورا اے آئی کی وجہ کیا ہے, وہ پورا انٹیلیجنس لرن کر رہا ہے آل آف ہیومینٹی کی. امیجن کتنی خطرناک چیز ہے, پوری ہیومینٹی کی کولیکٹیو انٹیلیجنس اے آئی لرن کر رہا ہے. کتنا ڈیٹا اس کے پاس آ گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ ہاؤ آر ہیومن بینگس تھنکنگ, ماڈرن ہیومن بینگ کیسے سوچ رہا ہے, اس کی ذہنیت کیا ہے, اس کی تھنکنگ کیا ہے, سب ان کے پاس موجود ہے, رائٹ. تو یس یہ سب اس کے سسٹم کا ہی حصہ ہے. باقی وہ ایز اے شخص ہوگا, یاد رکھیں, جو کہ یہاں پہ. تو کچھ لوگ اس سے یہ بھی مراد لیتے ہیں اسرائیل کا ایک جہاز ہے اور اس کے جیسے فرمایا اس کے جو گدھا ہوگا اس کے 2 کانوں کے درمیان ایک خاص ڈسٹنس ہوگا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. کچھ لوگ وغیرہ ثابت کرتے ہیں اسرائیل کا ایک جہاز ہے, اس کے جو 2 پر ہیں اس کے درمیان ایگزیکٹ وہی ڈسٹنس ہے, اور اس جہاز پہ کچھ لوگ کاف فے را لکھا ہوا بھی دکھاتے ہیں. واللہ عالم, دیکھیں وہ پتہ نہیں امیجز فیک ہیں ریئل ہیں, آئی ڈونٹ نو. لیکن اس طرح کی کیا سرائیاں, یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا سرائیاں ہی ہیں. اصل میں کیا ہوگا اللہ نوز بیسٹ, ٹھیک ہے. میں آپ سامنے لیکن حدیث رکھ دیتا ہوں. ایوری بلیور ول ریڈ اٹ ویدر ہی از لٹریٹ اور انلٹریٹ. ہر بلیور چاہے وہ پڑھا لکھا ان پڑھ ہے کفرا کو پڑھ لے گا. نبی نے فرمایا پارٹ آف ہز فتنہ از دیٹ, اور اس کے فتنے کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگا, لیکن اس کا جہنم جنت ہوگا اور اس کا جنت جہنم ہوگا. whoever is tested with his fire let him seek the help of Allah and recite the first 10 verses of Al-Kahf, then it will be cool and safe for him as the fire was for Ibrahim. فرمایا وہ اپنی جہنم پریزنٹ کرے گا تو 10 سورہ کہف کی جو شروع کی آیات ہیں وہ جو بھی پڑھے گا اس فائر کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس فائر کو اس کے لیے کول کر دے گا, جو بھی اس سے ٹیسٹ کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس سے بھی کچھ علماء نے یہ بات کی کہ اس کے دور میں الٹ ہوگی ہر چیز, جنت جہنم جہنم جنت. آج آپ دیکھیں ہر چیز الٹ ہو رہی, دن رات بن گیا, رات دن بن گیا, اور بھی اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ڈسیپشن ہی ڈسیپشن ہے, جس کو ہم ٹھیک سمجھ رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, جس کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں وہ چیز ٹھیک ہے, جس سے ہم دور بھاگ رہے ہیں وہ چیز فائدے مند ہے, جس کے ہم قریب جا رہے ہیں وہ نقصان دہ. تو چیزیں اپوزٹ ہو گئی ہیں, اور لٹرلی اس کے ہاتھ میں جنت اور جہنم ہوگا. وہ پریزنٹ کرے گا جنت, پریزنٹ کرے گا ہیل فائر. اور کون سے لوگ اوبیسلی اس کی جنت میں جائیں گے؟ جو آلریڈی اس کی ڈیزائنڈ جنت, آلریڈی ڈیزائنڈ جنت سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. دیکھیں آج بڑے کم لوگ ہیں جو چیزیں یہ دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں کہ یار میرا ایمان کہاں محفوظ ہے. کیا خیال ہے؟ بڑے کم لوگ ہیں. زیادہ تر کیا دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں؟ یار لائف سٹائل کہاں اچھا ہے, رائٹ. چاہے وہاں پہ جا کے اولاد خراب ہو جائے, چاہے وہاں پہ جا کے نائٹ کلبز کے عادی بن جائے, چاہے وہاں پہ جا کے فحاشی اریانی جو مرضی دیکھیں, لیکن بڑے کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار ایمان کہاں محفوظ, وہ جگہ بتاؤ. ایمان کہاں محفوظ ہے جہاں جاب, وہاں جاب کروں. ایمان کہاں محفوظ ہے؟ تو دیکھیں اس کا آلریڈی سسٹم سیٹ ہے. ایک دم ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بڑا ایمان والا بندہ ہے اس کو جہنم وہ دکھائے, جنت دکھائے گا, وہ کود پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا. obviously وہی جائے گا جو آلریڈی اس کی جنت سے اٹریکٹڈ ہے, جو آلریڈی اس کی ڈیفینیشنز کا قائل ہے, ٹھیک ہے, جو آلریڈی بہت ہائپر مٹیریلسٹک ہو چکا ہے. تو نبی صرف میں سورہ کہف کی 10 آیات ذہن میں لانا, تمہارے اس کی آگ تمہارے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی. پھر فرمایا پارٹ آف ہز فتنہ ول بی دیٹ ہی ول سے ٹو بدوین, وہ ایک بدو کو کہے گا what do you think if I resurrect your father and mother to you, will you bear witness I am your Lord? بدو کہے گا کیا خیال ہے اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو زندہ کر دوں, مان لو گے میں خدا ہوں؟ He will say yes. Then 2 devils will appear to him in the form of his father and mother and will say, oh my son, follow him for he is your Lord. اللہ
2 شیاطین وہ اس کے ماں باپ بن کے آ جائیں گے، یعنی ثابت ہوا دجال کے پاس شیاطین ہوں گے. ہی ول بی سارٹ آف اے میجیشین. اس کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے پاس ڈیٹا ہوگا، بہت بہت ڈیٹا ہوگا، اس کے پاس سائنٹیفک کیرزما ہوگا، بلیک میجک ہوگا، اس کے پاس شیاطین ہوں گے. جیسے یہاں پہ ہے کہ 2 شیاطین اس شخص کے ماں باپ کی شکل میں آ جائیں گے اور وہ شخص ڈسیو ہو جائے گا. اٹس ایز ایزی ایز دیٹ. اور وہ مان لے گا، اللہ معاف کرے، کہ یہ خدا ہے. اور پھر فرمایا پارٹ آف ہز فتنہ ول بی دیٹ ہی ول اوور پاور اے سنگل سول اینڈ کل ہم. وہ ایک انسان کو مار دے گا. دین ہی ول کٹ ہم ود اے سو. وہ اسے ایک اس کے ساتھ سو کے ساتھ کٹ کرے گا. انٹل ہی فالز ان 2 pieces. 2 pieces میں وہ بندہ ہو جائے گا سیپریٹ. پھر وہ کہے گا لک ایٹ دس سلیو آف مائن آئی ول ریزریکٹ ہم ناؤ. دین ہی ول کلیم دیٹ ہی ہیز اے لارڈ ادر دین می. Then Allah will resurrect him. The evil one will say to him, who is your Lord? He will say, Allah is my Lord. And you are the enemy of Allah. You are Dajjal. Subhan Allah. اس بندے کو جب وہ زندہ کرے گا، وہ بندہ ایمان والا ہوگا، وہ کہے گا تم دجال ہو، تم اللہ نہیں ہو. اللہ ہی ہے جو ریزریکٹ کرتا ہے. اور بائی اللہ آئی ہیو نیور ہیڈ مور انسائٹ اباؤٹ یو دین آئی ہیو ٹوڈے. وہ کہے گا بائی اللہ آج تو کنفرم ہو گیا تم دجال ہو. یعنی وہ بڑا لکی انسان ہوگا جسے وہ مار کے اس طرح زندہ کرے گا. لیکن ثابت ہوا کہ اس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی کہ وہ ریزریکٹ کرے گا، اور وہ بندہ اصل میں اللہ اسے ریزریکٹ کرے گا. اللہ امتحان لینے کے لیے باقیوں کو دکھا رہا ہوگا. کچھ لوگ اس سے یہ چیز بھی لاتے ہیں جو ورچوئل ریالٹی ہے. آج کل ایک ویڈیو فلوٹ کر رہی ہے کہ آپ ورچوئل ریالٹی میں اپنے ڈیڈ ونس کو دیکھ سکتے ہیں. یعنی چائنیز ٹیکنالوجی، وہ ایک ویڈیو فلوٹ کی بڑی، دیکھیں دیٹ از ورچوئل ریالٹی. یہ ریئل ریالٹی بتائی جائے، ریئل میں ہو رہا ہے، یہ ریئل میں ہو رہا ہے. اٹس ناٹ ورچوئل ریالٹی. ٹھیک ہے، تو وہ ورچوئل ریالٹی تو سب کو پتا ہے. ورچوئل ریالٹی اس میں ڈسیو ہونے والی کیا بات ہے؟ یہ تو ایسی ڈسیپشن ہوگی کہ سامنے بندہ زندہ ہو رہا ہوگا، سامنے آپ کے ماں باپ کھڑے ہوں گے. یہی تو ڈسیپشن ہے نا اصل میں. ٹھیک ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیٹ مین ول بی دی ہائیسٹ ان اسٹیٹس ان مائی نیشن ان پیراڈائز. وہ شخص جو یہ کہے گا کہ تم دجال ہو، وہ اس وقت کا بہترین شخص ہوگا جس کا رتبہ جنت میں بہت ہائی ہوگا. ہی سیڈ بائی اللہ، ابو سعید کہتے ہیں بائی اللہ وی ڈڈ ناٹ تھنک دیٹ مین وڈ بی اینی ون ادر دین عمر بن الخطاب اللہ اکبر انٹل ہی پاسڈ اوے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ وہ شخص ضرور عمر الخطاب ہوگا، عمر الخطاب کی پرسنالٹی اتنی اسٹرانگ تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا پارٹ آف ہز فتنہ ول بی دیٹ ہی ول کمانڈ دا اسکائی ٹو رین اینڈ اٹ ول رین اینڈ ہی ول کمانڈ دا ارتھ ٹو برنگ فورتھ ویجیٹیشن اینڈ اٹ ول ڈو سو. وہ ارتھ کو حکم دے گا بارش، اسکائی کو حکم دے گا بارش ہوگی، ارتھ کو حکم دے گا ویجیٹیشن لاؤ، ویجیٹیشن آئے گی. تو ثابت کیا ہوا کہ اس کے آنے سے پہلے نہ رین ہو رہی ہوگی نہ ویجیٹیشن، اور جب وہ کہے گا تو ہونے لگے گا. اس کا مطلب کہ مے بی اس کے بعد ایسی ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ یہ چیزیں سٹاپ کر دے اور اس کے بعد دوبارہ ایکٹیو کر دے اللہ کے حکم سے obviously. And part of his fitna will be that he will pass by a clan and they will disbelieve in him, so all their flocks will perish and none will be left. And part of his fitna will be that he will pass by who will believe in him, so he will command the sky to rain, it will rain, and command the earth. وہ ایسے علاقے سے گزرے گا جہاں کے لوگ اس کو ڈسبلیو کریں گے، نہیں مانیں گے، تو ان کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، اور یہ ٹیسٹ ہوگا ان کے لیے. اور پھر وہ ایک جگہ سے گزرے گا تو اس کو بلیو کریں گے، اس کو خدا مانیں گے، ان کو ترقی ملے گی. یعنی کتنا کلیئر ہے، دیکھیں جو اس کو مانتا جائے گا اس کو ترقی ملے گی، جو اس کو ریجیکٹ کرتا جائے گا اللہ اس کو ٹیسٹ کریں گے اور عارضی طور پہ اس بندے سے چیزیں لے لی جائیں گی، اور اس طرح کے سین سے لوگوں کو آزمایا جائے گا. تو دیکھیں یہ مت سمجھیں کہ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، وہ ٹائم ہمارے سامنے ہے. آج جو ویسٹرن سویلائزیشن جس کو ریوارڈ کرتی ہے، ہم سب وہاں اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ یار اصل میں یہ کامیاب ہے. ہاں، ہمارا کرائٹیریا کیا ہے کہ بھائی گورے نے جس کو اوکے کر دیا نا وہ ٹھیک ہے، تو ہم تو ڈسیو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، دجال کا کیا ویٹ کرنا، لوگ تو ڈسیو ہو رہے ہیں، یہ تو بالکل اینڈ والا پھر فتنہ ہے نا. لیکن اس سے پہلے بھی تو لوگ ڈسیو ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری ڈیفینیشنز ہی ٹوٹلی چینج ہو چکی ہیں، اور یہی ڈسیپشن ہے اصل میں. اینی وے، اس کے بعد دیر ول بی نو پارٹ آف دا ارتھ لیفٹ دیٹ اٹ ڈز ناٹ انٹر اینڈ پریویل اوور ایکسیپٹ فار مدینہ اینڈ مکہ. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے ابھی میں نبی نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ از بینگ گارڈیڈ بائی اینجلس. مکہ اور مدینہ کے ڈورز ہیں، وہ ڈورز 2 ماؤنٹینس کے درمیان ہیں. الحمدللہ ابھی مکہ میں ان ماؤنٹینس کے درمیان گیا، طائف جاتے ہوئے وہ ماؤنٹینس آتے ہیں مکہ سے،
وہاں اتر کے میں ان ماؤنٹینس کے درمیان کھڑا ہوا اور مجھے پھر وہاں یہ حدیث یاد آئی، سبحان اللہ یہ وہ ماؤنٹینس ہیں جہاں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ فرشتے وہاں کھڑے گارڈ کر رہے ہیں. حرم جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہاں ماؤنٹینس ہیں یہ، تو ان میں سے 2 خاص ماؤنٹینس کے درمیان فرشتے کھڑے ہوئے جو حرم کا مین گیٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی اینجلس. ٹھیک ہے، وہ غائب انویزیبل ہے ہماری آنکھوں سے وہ گیٹ اوبیسلی. وہاں فرشتے کھڑے ہوئے وہ گارڈ کر رہے ہیں. تو وہ ہر جگہ داخل ہوگا، ہر شہر میں، دنیا کی ہر جگہ سوائے مکہ اور مدینہ کے. اللہ اکبر. مدینہ کے گیٹ پر جا کے وہ 3 بار زمین پہ پیر مارے گا اور زلزلہ آئے گا. اور نبی سے فرمایا جتنے منافق مدینہ میں وہ بھاگ جائیں گے، اس کو جوائن کر لیں گے، یعنی مدینہ کلین ہو جائے گا. اللہ معاف کرے. یعنی ثابت ہوا کہ مدینہ میں منافق رہ رہے ہوں گے، فاسق اور منافق، اور وہ بھاگ جائیں گے، وہ دجال کو جوائن کر لیں گے ڈر کے. اور اسی میں آتا ہے کہ عورتیں، یہ جو عورتوں والی حدیث ہے نا وہ ایکچولی مدینہ کے حوالے سے، اور اس کو جنرلائز بھی کرتے ہیں کچھ لوگ. عورتوں کو باندھیں گے، اپنی عورتوں کو باندھیں گے لوگ، باپ بیٹا اپنی عورتوں کو باندھے گا چینز کے ساتھ کہ دجال کو فالو نہ کریں، لیکن وہ بھاگیں گی، وہ بھی جائیں گی، دجال کو فالو کریں گی. تو دجال کے فالوورز میں سے عورتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ اسی حدیث کا حصہ ہے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یا رسول، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ویئر ول بی دی عربز دیٹ ڈے، عربی کہاں ہوں گے اس وقت؟ تو ظاہر ان کو اپنی فکر تھی، صحابہ کا بڑا جینون کویسچن تھا. ہی سیڈ آن دیٹ ڈے دے ول بی فیو اینڈ موسٹ آف دیم ول بی ان بیت المقدس اینڈ دیئر لیڈر ول بی اے رائٹیس مین وین دیئر لیڈر ہیز اسٹیپ فارورڈ ٹو لیڈ دیم ان صبح پریئر عیسیٰ بن مریم کم. یہ کون لیڈر ہے؟ امام مہدی. دجال کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے امام مہدی آ جائیں گے. پیراللی ہے، جیسے امام مہدی آئیں گے اسی وقت دجال کا خروج ہوگا. ٹھیک ہے، اور امام مہدی کے آنے کے کیا سائنز ہیں؟ سب سے بڑا سائن کیا ہے کہ شام میں ٹرموائل چل رہا ہوگا اور مسلمان ایک لیڈر کی تلاش میں ہوں گے، لیڈرشپ ویکیوم ہوگا. اور ایک اور بہت بڑا سائن کیا ہے کہ کعبہ کے خزانے کو لے کے 3 کنگز کے بیٹے، پرنسز، 3 پرنسز شہزادے لڑیں گے، لڑائی کریں گے. اور یہ کچھ لوگ آج انٹرپریٹ کرتے ہیں جو کرنٹ لیڈرز ہیں، ان کے کزنز، دے آر فائٹنگ ود ایچ ادر اوور مکہ ٹاور وغیرہ وغیرہ. لیکن واللہ عالم یہ ہوا ہے کہ ہونا ہے. بٹ امام مہدی کے حوالے سے سائنز آتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ زیادہ تر عربز کہاں ہوں گے؟ بیت مقدس میں اس ٹائم پہ، اور وہ اپنے لیڈر کے انڈر ہوں گے، اور وہ لیڈر ایک رائٹیس انسان ہوگا امام مہدی. اور وہ لیڈر جب انہیں صبح پریئر پہ لیڈ کر رہا ہوگا تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا شام کے علاقے میں. وہ مسجد ہے، ابھی بھی ہے جہاں بھی عیسیٰ السلام کا نزول ہوگا. دماسکس میں وہ مسجد ہے، دمشق میں. اور عیسیٰ السلام فرشتوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے نازل ہوں گے، ان کے پانی ٹپک رہا ہوگا، بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. اور پھر آگے حدیث بہت لمبی ہے کہ عیسیٰ السلام کس طرح اسے قتل کریں گے، نیزے سے قتل کریں گے، تلوار سے قتل کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو دیکھ کے دجال بھاگ جائے گا جیسے سالٹ ڈیزالوز ان واٹر. یہ ہے پوری جو حدیث ہے. اور اس کے بعد اس ٹری کا بھی ذکر ہے، الغرقد کا. ٹھیک ہے، جو بولیں گے یہودی جن کے پیچھے چھپیں گے. پھر نبی نے فرمایا کہ دجال 40 دن رہے گا دنیا میں. 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, rest of the days normal days. ایک ہیں انٹلیکچوئل ہمارے اسکالر کہہ لیں، اسپیکر، آلدو میں ان کی باتوں سے ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا. انہوں نے ایک ویو دیا تھا کہ بڑا عجیب سا ویو ہے کہ 1 day like a year جو ہے یہ ہے برٹش امپائر تھا، 1 day like a month جو ہے یہ امریکن امپائر ہے. ان کی پوری ایک کیلکولیشن ہے. اور 1 day like a month جو ہے یہ اینڈ کے ڈیز ہوں گے اور پھر آگے نارمل ڈیز ہوں گے. بٹ آئی تھنک یہ بہت زیادہ مبالغہ ہے اس انٹرپریٹیشن میں. یہ بات درست ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے وہ بہت بڑا سپورٹر ہے کرنٹلی اس کے سسٹم کا، دجالی سویلائزیشن کا، دجالی سسٹم کا. بٹ یہ کہنا کہ وہ ایگزیکٹلی دجال کے سپورٹرز ہیں، واللہ علم، اللہ نوز بیسٹ. تو بہرحال اس کا پھر حلیہ بھی ہے اس حدیث میں. پھر وہ 3 difficult years کا بھی ذکر، بہت لمبی حدیث ہے اور یہ سب سے جامع حدیث ہے دجال کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کی سازشوں کو سمجھنے کے حوالے سے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اور پری دجالک جو ایونٹس ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. تھوڑا ریوائز کرتے ہیں موٹا موٹا. دیکھیں، دجال کے آنے سے پہلے وارز چل رہی ہوں گی چھوٹی موٹی، اسپیشلی مڈل ایسٹ کے ایریا میں.
کون کون سے 3 ایریا سب سے زیادہ آتے ہیں؟ شام، عراق اور یمن. اور عراق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کا عراق تھا اس میں کچھ ماڈرن ایران کا علاقہ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ یروشلم کی آبادی ہے، مدینہ کی ویرانگی کا ذکر ہے جو کہ پولیٹیکل ویرانگی علماء نے اس سے مراد لی. اور پھر دا گریٹ وار بگنس، اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہے، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہے، اور امام مہدی کا بھی اسی کے پیرالل ہے. تو یہ ہے وہ سارے معاملات جو اس وقت ہمیں اللہ معاف کرے دیکھنے کو بھی مل رہے ہیں. باقی دعا یہی کرنی چاہیے اللہ ایسا دور نہ دکھائے. اور ایک دعا میں بلکہ الفاظ ثابت ہیں کہ اللہ اگر تو ایک قوم کو ایسے فتنے سے ٹیسٹ کرنے والا ہے جو بہت بڑا فتنہ ہے تو مجھے اٹھا لینا اس سے پہلے. یہ باقاعدہ دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے یہ دعا، کیونکہ بڑا مشکل ٹائم ہوگا، وہ آسان نہیں ہے. ایسی چیزیں موویز میں ہی اچھی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، دیکھنے میں. ریالٹی میں تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ آبویسلی. جب لوگوں کے گھر والے قتل ہو رہے ہوں گے، جب لوگ جو ہے وہ وار از ناٹ اے گڈ تھنگ فار اینی ون. جیسے ابھی ایران پہ اٹیک ہوا ہے، امیجن کرے اللہ نہ کرے پاکستان پہ ہو جائے، جو کہ نیکسٹ ہے. ٹو بی آنیسٹ پاکستان از نیکسٹ آن دا لسٹ، ہٹ لسٹ پہ، لیکن اللہ حفاظت کرے گا انشاءاللہ. یہاں کے نوجوانوں میں بڑی خیر ہے، اس خطے میں بڑی خیر ہے الحمدللہ. تو یہ اس کے پری دجالک ٹائم کے کچھ میں نے آپ سامنے چیزیں رکھیں، اور اس کے ایٹریبیوٹس، اس کا حلیہ، گھنگریالے بال، میڈیم قد ہے، براڈ شولڈرز ہیں، ایک آنکھ گریپ کی طرح باہر نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیفیکٹیو ہے، بلائنڈ ہے، دوسری آنکھ سے اسے نظر آئے گا. تو یہ اس کا کچھ حلیہ بھی بیان ہوا ہے، کفر ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے سورہ کہف بہت ضروری ہے. انشاءاللہ کوئکلی سورہ کہف کو ڈسکس کرتے ہیں. کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ کہف کے حوالے سے، سورہ کہف کے ورچوز کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہقی اور الحاکم کی حدیث ہے، جو کوئی بھی سورہ کہف کی تلاوت کرے گا فرائیڈے کے دن will have a light that shines for him between the 2 Fridays. اس کو ایک لائٹ ملے گی، ایک نور ملے گا جو ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک اس کے اندر سے نکلے گا. اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اور فرائیڈے کے دن پڑھنے سے کیا مراد ہے کہ جمعرات کی شام فرائیڈے شروع ہو جاتا ہے، تو جمعرات مغرب کے بعد آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں ٹل دا مغرب، بیفور مغرب آف فرائیڈے. ٹھیک ہے. تو اس میں پڑھنی چاہیے، اس کو روٹین بنا. الحمدللہ اللہ نے مجھے کنسسٹنسی دی ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھا کریں. دیکھیں مجھے ایک ٹیکسی ڈرائیور یو کے ملا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا علی بھائی اتنے فتنے ہیں، ویکسینز ہمیں لگائی گئی، پتہ نہیں ہمیں کھلایا کیا جا رہا ہے، تو کبھی کبھی ہوپ لیسنس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا، ہم تو ایک دھوکے والی سویلائزیشن میں رہ رہے ہیں، ہمیں تو نیچرل ڈائٹ بھی نہیں مل رہی وغیرہ وغیرہ. اس نے بڑی باتیں کی، لیکن پھر اینڈ میں خود ہی اس نے بڑی ہوپ فل بات کر دی. کہتا لیکن میرا ایک بلیف ہے کہ اگر میں سورہ کہف پڑھوں گا نا تو مجھے کوئی فتنہ افیکٹ نہیں کرے گا. تو دیکھیں کتنی خوبصورت سوچ ہے. یعنی جو آپ سوچیں گے اللہ کے بارے میں وہ آپ کو مل جائے گا، جیسا آپ اللہ کے بارے میں گمان. تو یہ جو لائٹ نکلتی ہے ون فرائیڈے ٹو اندر فرائیڈے، یہ لائٹ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، شیاطین بہت ایکٹیو ہیں، انہوں نے چھوڑے ہوئے بڑے بڑے شیاطین. ایک حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے. مرفوع حدیث ہوتا ہے صحابی کا قول ہوتا ہے لیکن سنا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے. ایک مرفوع حدیث ہے کہ ایک صحابی عمر بن العاص سے یا کسی اور صحابی سے، انہوں نے کہا کہ قیامت کے قریب وہ شیاطین جو سلیمان السلام نے سمندر کے نیچے بند کیے تھے زنجیروں سے، وہ کھل جائیں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے لوگوں کے درمیان. آپ کو پتہ ہے شیطان کا بھی ایک قرآن ہے. رب کا قرآن تو یہ، شیطان کا قرآن کیا ہے؟ میوزک انڈسٹری. وہ کھل جائیں گے اور وہ قرآن پڑھیں گے لوگوں کے درمیان. تو لٹرلی اس وقت جو میوزک انڈسٹری ہے وہ سیٹینک ہے، پیور سیٹینک ہے. آپ اس کے لیرکس دیکھیں، اس کے گرافکس دیکھیں، ویڈیو دیکھیں، گیمز کس طرح کی ایوری تھنگ از گوئنگ ڈارک. گیمیں ڈارک سے ڈارک ہوتی جا رہی ہیں، ڈیمونالوجی پہ گیمیں بن رہی ہیں، ڈیمن کریکٹرز پہ گیمیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ٹی وی سیریز ڈارک سے ڈارک ہوتی جا رہی ہیں، اور فینٹیسی موویز ساری ڈیمنز کے اوپر ہیں، ڈیمونالوجی کے اوپر ہیں. تو جو آپ کنزیوم کر رہے ہیں، میں اور آپ اللہ معاف کرے، وہ بہت خطرناک ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے، اسپرچول ہیلتھ کے لیے. اور میوزک تو بہت 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 ڈینجرس ہے، ماڈرن میوزک جو میوزک انڈسٹری ہے. تو شیاطین اتنے ایکٹیو ہیں آج کل. یو نیڈ لائٹ، می اینڈ یو وی نیڈ لائٹ. تو
یقین کریں بہت کیئر لیسنس ہے سورہ کہف کو اگنور کرنا، جمعے کو نہ پڑھنا. یہ ایسی کیئر لیسنس ہے کہ جیسے کووڈ آیا تھا نا اور ڈاکٹر نے آپ کو کہا کووڈ کی ویکسین کرا لو، لیکن آپ کہیں میں نے نہیں کرانی، آل دو ویکسین بھی ایک ہوئکس وہ بھی ایک تھیوری ہے، لیکن ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی وائرس آیا، ڈاکٹر نے کہا ویکسین کرا لو لیکن آپ کہتے ہیں میں نے نہیں کرانی. یہ اس طرح کا رسک ہے. سورہ کہف جمعے کے جمعے نہ پڑھنا. ٹھیک ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 25 منٹ 30 منٹ. اتنا آسان اتنا آسان. اس نے اتنی آسانی فرما دی کہ بس پروٹیکٹ یور سیلف. تو یہ جو آپ کے اندر سے لائٹ نکلے گی نا، اس سے شیطان ڈرے گا، دور بھاگے گا. لائٹ نکل رہی ہے اس میں سے. اگر لیکن ایک اور صحابی کی سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس طرح پڑھی جائے جیسے ریویل ہوئی تھی. یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بس پڑھ لی اور سمجھ نہیں آئی، اگر اس طرح پڑھی جائے جیسے ریویل ہوئی تھی. تھوڑا سا تدبر بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ لائٹ والی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. پھر فرمایا صحیح مسلم میں جو کوئی بھی پہلی 10 آیات سورہ کہف کی یاد کر لے گا ول بی پروٹیکٹڈ فرام دا دجال، اور پڑھے گا دجال کو دیکھ کے پڑھے گا. پہلی 10 ورسز انشاءاللہ ڈیٹیل میں بھی ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. ایک صحابی تو اسید ابن حضیر انصاری صحابی ہیں. ہی واز ریسائٹنگ سورہ کہف ایٹ نائٹ. تو ان کا ہارس دبا گیا، بڑا ڈر گیا، وائلنٹلی موو کرنے لگ گیا. تو انہوں نے ریسائٹ کرنا سٹاپ کر دیا تو وہ کام ڈاؤن ہو گیا ہارس. تو انہوں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو اللہ کے نبی سے نے کہا تلک السکینہ، دیٹ واز سکینہ. اینجل سے سکینت آتی. یہ اینجلس تھے جو تمہارا قرآن سننے آ رہے تھے. یعنی جب تم سورہ کہف پڑھ رہے تھے تو اینجلز اتنا انٹرسٹ لے رہے تھے سورہ کہف. اینجلز آپ کو پتہ ہے اینجلز قرآن میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں. اینجلز بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں قرآن کو سن کے. ٹھیک ہے. تو یہ اینجلز تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے. ثابت ہوا سورہ کہف جو پڑھتا ہے تو اینجلز ڈسینڈ ہوتے ہیں. ابو سعید الخدری سے روایت ہے، یہ الحاکم کی حدیث ہے اور البہقی کی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever recites سورہ کہف on Friday will have a light shining from between the two Friday. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اگلی حدیث whoever recites سورہ کہف on the night of Friday will have a light between him and the ancient house یعنی کعبہ and his sins between the two Fridays will be forgiven. اس میں جو ایکسٹرا فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ ایک جمعے سے 2 جمعے جو اس کے گناہ ہوں گے مائنر سنس وہ مٹا دیے جائیں گے، معاف کر دیے جائیں گے. تو یہ ہے فضیلت سورہ کہف کی. اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں وائی دا فرسٹ 10 ورسز. میں آپ سامنے فرسٹ 10 ورسز رکھتا ہوں. الحمدللہ مجھے یاد بھی ہیں لیکن میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں اور اس کی تھیم ہم سمجھنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کتاب نازل کی اپنے بندے پہ اینڈ ہیز ناٹ میڈ دیر ان اینی ڈیوینس. یجعل لہ عوجا، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس کتاب میں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دجال بہت کنفیوز کرے گا. دجال اتنی کنفیوژن پھیلائے گا ازمز اور اسکزمز کے تھرو. عام بندے کو سمجھ نہیں آئے گی کس کو سنیں، کیا فالو کریں. فلانا یہ بات کر رہا ہے، فلانا یہ کہہ رہا ہے. فیمنزم ٹھیک ہے، فرسٹ ویو فیمنزم، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، فورتھ ویو، ففتھ ویو، ہر سال نئی ویو نکل آتی ہے. لبرلزم ٹھیک ہے، مورل ریلیٹیوزم ٹھیک ہے، ہیومنزم ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے، کس کو فالو کریں، کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے، وٹ از سکسیس. اتنی کنفیوژن ہوگی. تو پہلی ورس میں اینٹی ڈوٹ ہے. کیا اینٹی ڈوٹ ہے؟ جو اللہ نے اپنے عبد پر نازل کیا، یجعل لہ عوجا، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں. فالو اٹ. ٹھیک ہے، سمپل. قرآن کو فالو کرو اور میرے نبی کو فالو کرو. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا. اس نے اسے اسٹریٹ بنا دیا ہے وارننگ کے حوالے سے کہ وارن کر دے اللہ کی پنشمنٹ کے بارے میں اور بشارت دے دے مومنین کو الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، تمہیں ریوارڈ دیا جائے گا. دوسری آیا میں ایک اور اینٹی ڈوٹ ہے کہ وہ ٹائم کٹھن ہوگا، مشکل ہوگا، ٹیمپٹیشنز کا دور ہوگا، ڈیزائرز کا دور ہوگا، گریٹیفیکیشنز کا دور ہوگا. لوگ بہت کھا رہے ہوں گے، بڑا جو ہے نا وہ جیسے وہ ایک ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، کھا کے لوگ بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا کچھ چل رہا ہوگا.
ہر چیز کا مزہ ہوگا اس دور میں، لیکن برداشت کرنے والے ان کو بشارت دے دو جو نیک اعمال کریں گے اس دور میں، دے ول ہیو اینڈ لیس ریوارڈ، ان کو اینڈ لیس ریوارڈ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ماں کسی نہ فیہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہ، ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے. تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑی سی مشکل لے لو، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اللہ وارن کر دے ان لوگوں کو، سختی سے وارن کر دے جو کہتے ہیں اللہ نے بیٹا جنا. اب یہ اس کا تعلق کیا ہے فتنہ دجال سے؟ دیکھیں، سب سے بڑا فتنہ کرسچینٹی کا فتنہ ہے، جنہوں نے اتنی ہیومینٹی کو یہ بلیو کروا دیا کہ خدا خود بھی زمین پہ آ سکتا ہے اور اپنا بیٹا بھی ہے خدا کا، نعوذ باللہ. تو اس عقیدے کے لوگ تو دجال کو فوراً مانیں گے. کیا خیال ہے؟ کتنا عقیدہ خراب ہوا ہے ہیومینٹی کا. یعنی جو لوگ پہلے یہ مان رہے ہیں کہ خدا زمین پہ آ سکتا ہے مسیحا بن کے اور خود اپنے آپ کو پیش کرے گا، سولی پہ چڑھا دیا، وہ دجال کو بھی فوراً مان جائیں گے. جب وہ کہے گا میں مسیحا ہوں، جب وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، تو وہ بھی مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان کو کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. یعنی اس کی اگر لوز ورڈز میں ٹرانسلیشن ہے، بکواس کر رہے ہیں، بہت بڑی بکواس ہے. ان یقولون الا کذبا، اور یہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی آپ اپنے آپ کو کل کر لیں گے اس گریف میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. بہت خوبصورت آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی محبت پیدا کی جا رہی ہے امت کے دل میں کہ یہ اتنے مخلص ہیں تم سے نبی کہ یہ ہاتھ پکڑ کے تم لوگوں کو کہہ رہے ہیں بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، اور اس غم میں ہلاک نہ کر لیں اپنے آپ کو، یہ کیوں نہیں بچ رہے. تو اللہ نے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اے نبی. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یہ ایک اور اینٹی ڈوٹ ہے. جو کچھ بھی ہے نبی اس زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب زینت ہے، ایڈورنمنٹ ہے. کس لیے؟ تاکہ ہم آزمائیں ان کو. احسن عملا، کون ہے احسن عمل کرنے والا، کون ہے انٹیلیجنٹ زندگی گزارتا ہے. یعنی کھول کے اللہ بتا رہا ہے کہ مت اتنا اٹریکٹ ہو دنیا سے، یہاں پہ ٹیسٹ اور ٹرائل کے لیے آئے ہو تم لوگ، اور یہ سب چٹیل میدان بن جائے گا. یہ اگلی آیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُوزًا، اے نبی اس کو ہم سب کو بیرن گراؤنڈ بنا دیں گے، چٹیل میدان بنا دیں گے، یہ سب غائب ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. اور پھر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا انہوں نے سوچا ہے کہ اصحاب کہف، رقیم والے یعنی انسکرپشن والے، رقیم تختی کو انسکرپشن کو کہتے ہیں، ان کے غار کے باہر ایک انسکرپشن لگ گئی تھی، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ بہت کوئی عجیب بات ہے، ان کے لیے عجیب ہوگی، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اللہ کنٹرولز ایوری تھنگ، اللہ کے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے عجیب ہے کہ 309 سال وہ سوئے، پھر اٹھ گئے، اٹھے تو نہ ناخن بڑھے ہوئے ہیں، نہ بال بڑھے ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہیں، فریش ہیں، نہ ایج ہوئی ہے. تو یہ عجیب بات ہے، لیکن نہیں، یہ ہمارے لیے کوئی عجیب نہیں ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، فرمایا. اب دیکھیں قرآن کتنا جامع ہے، پہلی 10 آیا میں اتنا جامع میسیج ہے، آئی وش کہ اس پہ 2 گھنٹے کی کلاس ہو. قرآن نے ڈیٹیلز کو سکپ کر دیا اور اصل بات آپ کو بتائی ہے کہ ٹرولی دے ور ینگ مین فتیہ، انہم اذ اول فتیۃ الی الکہف، بے شک وہ فتیہ تھے، یوتھ تھے، الی الکہف، جنہوں نے کہف کی طرف جو ہے وہ پناہ لی تھی. کہف کیو کو کہتے ہیں. اس سورہ کے نام میں ہی سلوشن ہے. دجال سے بچنے کے لیے آپ کو کیو کریٹ کرنا پڑے گا اپنا، ٹھیک ہے، اور وہ کیو کا یہی ماڈل ہوگا جو اصحاب کہف ماڈل تھا. آگے میں بتاتا ہوں یہ کیا ماڈل تھا. فتیہ اور شباب میں فرق ہے. قرآن کے ایک ایک ورڈ پہ غور کرنا چاہیے. شباب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ یوتھ کو، ٹھیک ہے، اور فتیہ بھی کسے کہتے ہیں؟ یوتھ کو. تو فرق کیا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا اذ اول شباب الی الکہف، یہ کیوں نہیں کہا کہ بے شک وہ یوتھ تھے؟ فتیہ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم اسلام کے لیے فتح کا ورڈ استعمال کیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے. عربک پوئٹری میں فتح، فتیہ یہ یوز ہوتا ہے. عربز کو بہت اچھے سے پتہ ہے فتیہ کون سے والا نوجوان ہے. شباب وہ ہے جو بس میچورٹی ریچ کر جاتا ہے، بایولوجیکل میل ہے، اس کو شباب کہتے ہیں. فتیہ وہ خاص نوجوان ہے جو کریجیس ہے، بہادر ہے، میچور ہے، وائز ہے، اس کو فتیہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شباب کا ورڈ نہیں استعمال کیا،
فتیہ، اور اسی میں سلوشن بتا دیا کہ اصل میں کون بچے گا؟ جو وائز ہے، کریجس ہے، کیونکہ نوجوانوں سے چینج آتی ہے، یاد رکھیں۔ ان کو فتیہ اللہ نے اس لیے کہا ان نوجوانوں کو کیونکہ یہ اس ٹائم کے طاغوت اور غلط سسٹم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس ٹائم کی رانگ ڈیفینیشنز کو انہوں نے فائٹ کیا تھا، اور یہ بہت بہادری کا کام ہوتا ہے، یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ بہادر نوجوان کرتے ہیں۔ اس ٹائم کے فالس گاڈ کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اصحاب کہف نے۔ یہ تھے کون اصل میں؟ دیکھیں آلموسٹ ہر کلچر نے کلیم کیا کہ اصحاب کہف کی جگہ ہمارے ہاں ہے۔ ٹونیشینس کہتے ہیں ٹونیشیا میں ہے، ٹرکش کہتے ہیں ٹرکی میں ہے، شام والے کہتے ہیں شام میں ہے وہ کیو، بہت سے لیبیا والے کلیم کرتے ہیں افریقہ۔ آئی ول ناٹ بی سرپرائز پاکستانی کلیم کر دیں کوئی ویڈیو بنا کے کہ یہ والا غار ہے، لیکن کون سا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اور وہ تھے کون؟ 7 کا زیادہ آتا ہے، 7 سلیپرز۔ 7 پہ اس لیے کافی لوگ مانتے ہیں، ویسے اللہ نے 7 پر جا کر آگے کو کمنٹ نہیں کیا، باقیوں کو رد کیا اللہ نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 2 تھے، 3 تھے، 4 تھے، اللہ نے اس کو رد کیا، لیکن 7 پر اللہ نے خاموشی اختیار کی، اور آگے پھر ورسز چلتی ہیں، تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں وہ 7 ہی تھے، اور ایک ان کا کتا تھا، دیر واز ڈاگ، واللہ عالم کتنے تھے، لیکن 7 پر جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں 7 ہی تھے۔ تو اینی وے یہ تھے کون؟ ارلی کرسچنس تھے۔ ایک موقف ہے کہ جیزس کرائسٹ عیسیٰ السلام کے فالوورز تھے ارلی کرسچنس، اور دے ور پرسیکیوٹڈ۔ کچھ کہتے ہیں نہیں اس سے پہلے کے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود کو ان کا پتہ تھا، اور یہود ارلی کرسچنس کو تو لائک نہیں کریں گے نا۔ یہود نے ہی کہا تھا نا قریش سے، آپ کو پتہ ہے سورہ کہف کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ مشرکین مکہ مدینہ گئے اور جا کر، یہ بہت ارلی سورہ ہے بائی دا وے، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ اسراء، یہ شروع کے پہلے 2-3 سال میں نازل ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جا کر یثرب میں گئے، مدینہ کا پرانا نام ہے، قریش مکہ، اور یہود سے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم نبی ہیں، میں نبی ہوں تو ہمیں کوئی کرائٹیریا، اب تو ہم ان کو ٹیسٹ کریں، کچھ سوال کریں۔ تو یہود نے کہا تھا آپ 3 سوال ان سے کریں۔ نمبر 1 روح کیا ہے، نمبر 2 ذوالقرنین کون تھا، اور نمبر 3 اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے۔ تو اس لیے کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ یہود نے کہا تھا اصحاب کہف کا پوچھو، تو یہ شاید یہود میں ہی صحیح تھے، پرانے دور کے تھے، جو بھی تھے۔ ہمارا معاملہ ہے، ہمارا کام ہے کہ ان سے لیسن ہم نے لینا۔ تو یہ فتیہ تھے، they were wise, they were courageous، اور they were brave young men، ٹھیک ہے، جو پناہ لی جنہوں نے کہف میں، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا۔ 10 آیات یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتنا خوبصورتی سے ان 10 آیات کو اللہ نے سٹارٹ اور اینڈ کیا ہے کہ اس پر ہی بہت لمبا لیکچر ہو سکتا ہے۔ سٹارٹ بھی اللہ کی طرف سے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پہلی ورس میں ہی دجال کو فائٹ کرنے کا اینٹیڈوٹ ہے۔ کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ پہچانو اللہ کون ہے، لو اللہ۔ اللہ کی حمد وہی بیان کرے گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت بلڈ کرو، یہی فتنہ دجال سے بچنے کا اینٹیڈوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جتنا اللہ سے محبت بلڈ کرو گے، اللہ کو پہچانو گے، اللہ کے قریب ہوگے، اور اپنے عبد کا تعارف بھی کرا دیا۔ بچنا ہے تو کس کے ویز پہ چلنا پڑے گا، کس کی ڈیفینیشنز میں؟ میرے نبی کے۔ اور تیسرا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا۔ ڈونٹ گیٹ کنفیوز نہ ہو، صرف کس کو تھام لو؟ قرآن۔ جو قرآن کہتا ہے اس کو پکڑ لو۔ جس کو قرآن سکسیس کہہ رہا ہے وہی سکسیس ہے، جس کو قرآن نقصان دہ کہہ رہا ہے وہی نقصان دہ ہے۔ جو قرآن نے مائنڈ سیٹ بنایا وہی مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرو۔ تو یہ پہلی ورس، اور پھر دیکھیں اینڈ کس دعا سے ہو رہا ہے۔ یہ دعا آج کے دور میں، اللہ اکبر، ربنا، جبکہ اصحاب کہف نے کیا کہا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں عطا کیجئے اپنی طرف سے رحمت، وہی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے صحیح راستہ تیار فرما دیجئے، پریپیئر کر دیجئے کہ ہم صحیح راستے کی طرف چلے جائیں۔ اب دیکھیں آج کے دور میں یہ دعا کتنی ریلیونٹ ہے۔ کنفیوژن کا دور ہے، ازمز اور سکزمز کا دور ہے، کتنے لوگ بول رہے ہیں، ریلز ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، سو مچ گوئنگ آن۔ آپ سمپلی یہ دعا پڑھا کریں، اور یہ دعا پڑھ کے اللہ سے مدد مانگا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر رکھ۔ تو بیوٹیفل یہ جو پہلی 10 ورسز ہیں، اگر آپ انہی کو سمجھ لیں تو آپ فتنہ دجال سے انشاءاللہ تعالیٰ بچ جائیں گے، اور ان کو میمورائز کریں۔ اور دوبارہ میں اس میں سے موٹے موٹے پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں۔ توحید، اللہ کا صحیح تعارف، سالڈ تعارف اللہ کا۔ اور دیکھیں
انہیں پتہ ہے کہ جب تک یہ لوگ اللہ سے کنیکٹڈ ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتے. اسی لیے اس وقت سب سے بڑا اٹیک گاڈ پر ہے. ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, گاڈ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, گاڈ کے کنسیپٹ کو ویک کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جو گاڈ سینٹرک لوگ ہیں. اللہ کے کلام کو ڈیمین کیا جا رہا ہے, جیسے ہماری بھی خدا نخواستہ اللہ معاف کرے سوچ بن گئی ہے قرآن کے بارے میں. جیسے ہم کہتے ہیں یار یہ تو مولویوں کا کام ہے قرآن پڑھنا, قرآن سیکھنا, ڈیگریڈ کرتے ہیں ہم اس چیز کو انفارچونیٹلی. حالانکہ قرآن تو الٹیمیٹ سلوشن ہے, الٹیمیٹ سلوشن ہے. تو جب مسلمان ہی اس طرح ڈیگریڈ کرنے لگ جائیں اللہ معاف کرے تو یہی تو پھر بدقسمتی ہے. تو یہ اللہ نے خوبصورتی سے ہمیں ایک سلوشن دیا کہ لو آف اللہ, فیئر آف اللہ, ہوپ آف اللہ. پہلی 3 آیات میں تینوں ہیں. الحمدللہ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا, کہ انہیں ڈراؤ بھی بشارت بھی دو. تو اللہ سے بہترین تعلق کیا ہے؟ لو آف اللہ, فیئر آف اللہ اینڈ ہوپ فرام اللہ. یہ تینوں اتنی خوبصورتی سے پیروئے ہوئے ہیں یہ پہلی 3 ورسز میں کہ پہچانو اپنے رب کو اور اس طرح سے اپنے رب سے تعلق قائم کرو اور نبی وسلم کے طریقوں میں چلو. اور پھر ایک اور اینٹیڈوٹ ہے. کون سا اینٹیڈوٹ ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. کرسٹل کلیئر اللہ نے فلسفی آپ کی کلیئر کر دی, میری اور آپ کی, کہ دیکھو ڈسیو نہ ہونا, دنیا کی جو زینتیں ہیں وہ تمہارے امتحان کے لیے ہیں. اتنا نہ گم ہو جانا دنیا میں کہ آخرت دین کو بہت پیچھے چھوڑ دو. یعنی تمہیں all you think about is how to get my son into Ivy League, how to get my son into such and such university, but you forget کہ دین کیا ہے. دین بھی تو سکھانا ہے انہیں, ان کے عقیدے کو بھی تو مضبوط کرنا ہے, انہیں قرآن سے کنیکٹ کرنا ہے. تو یہ اللہ نے اس کو بریک کیا ہے اس کو, اور اس کا اینٹیڈوٹ دیا ہے کہ نو, یہ دنیا کی چیزیں زینت ہیں, بچ کے رہو اور یہ سب ختم ہو جائے گا. اٹ ول آل وینش. اور ابھی تو آپ آگے چلیں, یہ تو پہلی 10 آیات میں نے بتائی کوئکلی. دیکھیں 4 سٹوریز ہیں. پہلی سٹوری ہے اصحاب کہف, سورہ کہف میں اصحاب کہف, پیپل آف کیو. اس میں جو اینٹیڈوٹ ہے دجال سے بچنے کا, دجال 4 جو ہے نا وہ ٹرائلز لے گا ہیومینٹی کے, حدیث سے ثابت ہے. پہلا کیا ہے؟ ٹرائل آف ریلیجن. وہ کلیم کرے گا میں خدا ہوں, وہ کلیم کرے گا ڈیوینٹی. اصحاب کہف ماڈل, اسٹک ٹوگیدر, اپنے کیوز بناؤ, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو. یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں کیو بنا لیں, گروپ بنا لیں, کیو سے مراد گروپ بنا لیں, آپس میں اکٹھے رہیں, ایک دوسرے کو بوسٹ کریں, ایک دوسرے کو روکیں گناہوں سے. مسجد میں بیٹھ جائیں, ایسی جگہوں پہ نہ بیٹھیں جو فتنے والی جگہیں ہیں, ٹھیک ہے. گڈ کمپنی, رائٹیس کمپنی, اسٹک ٹوگیدر, کیپ یور ڈیفینیشن اسٹریٹ, اپنی ڈیفینیشن ریوائز کرتے رہیں قرآن سے. یہ ہے ٹرائل آف ریلیجن اور اس سے بچنے کا ذریعہ جو کہ سورہ کہف میں ہے. دوسرا ٹرائل وہ کیا لے گا؟ ٹرائل آف ویلتھ. اس کے پاس مٹیریلزم بہت ہوگا, مال بہت ہوگا, وہ کھانے کو دے گا, پیراڈائز دکھائے گا, کیا کیا نہیں دکھائے گا. تو سٹوری آف مین آف 2 گارڈنز ہے دوسری سٹوری. مختصراً وہ کیا ہے؟ 2 لوگوں کی سٹوری اللہ بیان کرتے ہیں. ایک بہت امیر تھا, ایک نارمل امیر تھا. جو بہت امیر تھا اس کے پاس بہت ایگریکلچرل لینڈ تھا. تو اس کا دوسرا دوست تھوڑا خدا خوفی والا تھا. وہ اس کو سمجھاتا تھا یار اتنا تکبر نہ کیا کر. وہ کہتا تھا کوئی آخرت نہیں آنی, یہ سب میرا کمال ہے, میں خود ہوں, سیلف میڈ ہوں, سب میرا ہے. اگر آ بھی گئی آخرت تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا. اس کے کنسیپٹس ہی خراب تھے. دوسرے نے سمجھایا ایسی متکبرانہ باتیں نہ کیا کرو, اتنا دل نہ لگاؤ ان چیزوں سے. لیکن اس نے نہیں مانا. کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں راتوں رات ہماری ایک فوج آئی اور اس کے تمام لینڈز تباہ ہو گئے. وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس نے کیا کہا؟ ہائے کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. جبکہ اس پورے واقعہ میں کوئی دیوتا, دیوی, آئیڈل اس کا ذکر نہیں ہے. تو اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ اس نے کس کو شریک بنایا تھا؟ اپنے نفس کو, مال کو, میٹیریلزم کو. تو آج آپ کے سامنے ہے لٹرلی لوگ ورشپ کر رہے ہیں مال کی, لٹرلی دے آر ورشپنگ. یعنی اتنی خرابی ہو چکی ہے, اتنی کانسیپٹ خرابی ہو چکی ہے, لوگ پیسے کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں, پیسے کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں. تو کیوں نہ ایسے لوگ پھر دجال کے ہاتھ لگے, اللہ معاف کرے, کیوں نہ ڈسیو ہوں اس کی سویلائزیشن سے, ٹھیک ہے. تو اللہ یہاں پہ دوسری سٹوری میں یہ کانسیپٹ ٹھیک کرتے ہیں. اور دوسری ہی سٹوری کی آیات ہیں, المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا
وخیر العمل. یہ ہے اینٹیڈوٹ. مال اولاد کیا ہے؟ دنیا کی زینت، حرام نہیں ہے لیکن گلیٹر ہے دنیا کا، اچھا لگتا ہے. والباقیات الصالحات، لیکن تمہارے رب کے ہاں باقی رہ جانے والے اعمال وہ کیا ہے؟ دین پڑھا ہے، نماز ادا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، وہ بہتر ہے اللہ کے ہاں. کس حوالے سے؟ ثواب کے حوالے سے. یہ ہے اینٹیڈوٹ کہ اس مینٹیلٹی کے بنو پلیز. اگر بچنا ہے مال کماؤ. جیسے ایک شخص نے، ایک تابعی تھے غالباً، ان سے پوچھا صحابہ کے اسٹوڈنٹس کہ صحابہ اور ہم میں کیا فرق ہے. انہوں نے ایک جملے میں پوری فلاسفی سمجھا دی. انہوں نے کہا صحابہ اور ہم میں یہ فرق ہے کہ صحابہ کے ہاتھ میں مال تھا، دل میں نہیں. بس دیٹس اٹ. آج کا آپ کا ٹیک اوے یہ ہے. اسلام مال کمانے سے منع نہیں کرتا. اسلام کس چیز سے منع کرتا ہے؟ کہ مال کو دل میں لے آؤ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی محبت نے، میوچل رائیولری ان ورلڈلی تھنگز، اس چیز نے انہیں تباہ کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ قبروں کو پہنچ گئے. تو اس سے منع کرتا ہے اسلام، ٹھیک ہے، کہ مال کو پجاری نہ بن جاؤ. تیسری سٹوری کس کی ہے؟ موسیٰ السلام اینڈ خضر. اس میں کیا اینٹیڈوٹ ہے؟ ٹرائل آف نالج. جب نیا نالج ملے اس کو ہمبلی قبول کر لو. اللہ اکبر. جوز کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے. جوز کے سب سے بڑی کون ہے شخصیت؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ سٹوری میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو لگا سب سے زیادہ نالجبل وہ ہیں. تو اللہ نے کیا کہا کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے جو کہ پروفٹ تھے، خضر یا فرشتے تھے، اس میں اختلاف ہے. ہمارا ایک بندہ ہے خضر، اس کے پاس جاؤ، اس کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو میں نہیں پتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا آگے سے؟ میں نہیں مانتا. یہ کہا میں کیوں مانوں؟ کیا کہا؟ ضرور. اور کتنے کلومیٹر چل کے گئے اور ان سے ملاقات کی کہ نہیں. جیوز کو کیا پیغام دے رہا ہے اللہ؟ کہ تمہیں جتنا نالج تھا میں نے ایک اور بندہ بھیجا ہے، آخری نبی. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانتے ہو کہ نہیں اس کو؟ انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ ہم نہیں مانتے. موسیٰ علیہ السلام کے اپوزٹ رویہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نالج حاصل کرنے جاؤں. یعنی تمہارا نبی نالج حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تم کس ہڈی کے بنے ہوئے ہو؟ تم مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہو. ایک یہ. تو دجال کے پاس بہت نالج ہوگا اور وہ فیسینیٹ کرے گا اس نالج سے، اور ڈسیو ہو جائیں گے لوگ. وہ لوگ ہوں گے جو دین اگین ورلڈلی نالج، جن کے لیے سب کچھ ہے، جن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اچھا یہاں کا پڑھا ہوا، اوکے گڈ. تو اللہ بتاتے ہیں کہ نہیں، بی ہمبل، بی ہمبل. ٹھیک ہے، نالج اصل میں اللہ کی طرف سے. اس کو تو نالج ماننا نہیں، تو فن ہے. یہ تو اس مہارت میں آتا ہے، فن میں آتا ہے. سائنس، ڈاکٹر بن جانا، انجینئرنگ، دس از ناٹ نالج. نالج کہتے ہیں وہی کے نالج. علم کی تعریف ہی ہے. اور ایک اور اینٹیٹیوڈ کہ نالج ہے وہ جو عمل میں آ جائے. باقی سب انفارمیشن ہے، کوئی فائدہ نہیں. اگر آج اس لیکچر سے آپ بس انفارمیشن لے کے جا رہے ہیں، عمل نہیں، تو یہ نالج نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین اگین یہ پھر انفارمیشن ہے. تو تیسرے واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ ٹرائل آف نالج بھی لیا جائے گا، لیکن بی لائک موسیٰ علیہ السلام، کہ اصل نالج کہاں سے ہے؟ جو اللہ دے گا. دجال کے پاس بھی جو نالج ہے وہ ایک ٹرائل ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرائی کر رہا ہے. اور چوتھی سٹوری ذوالقرنین السلام. ذوالقرنین دا مین آف ٹو ہارنس، اس کو کہتے ہیں نا سینگ کو. ذوالقرنین دو سینگوں والا. دو سینگوں سے مراد ہے روم اور فارس، دونوں پہ وہ حکومت کرتے تھے، اس لیے ذوالقرنین ٹائٹل ہے. الیگزینڈر نہیں ہے بائی دا وے، وہ کچھ لوگ اسے الیگزینڈر کہتے ہیں ذوالقرنین کو. ایک رائٹیس کنگ تھا، بنی اسرائیل کو انہوں نے جو ہے وہ چھٹکارا بھی دیا تھا ایک بیبلونینز کے خلاف جنگ کر کے. تو اس لیے یہود کو ذوالقرنین بہت پسند تھے. ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہے، کون سی؟ یاجوج ماجوج کی. ٹھیک ہے، اور وہ دیوار تانبے سے اور کاپر. آتونی زبر الحدید، انہوں نے کہا تھا نا لاؤ تانبا، اور تانبا کاپر کو کہتے ہیں آئرن، اس کے مکسچر سے بہت بڑی ہیوج دیوار تعمیر کی ہے. وہ دیوار پورٹل ہے کیا ہے، لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ، بس وہ ایک دیوار ہے، واللہ عالم. اور یاجوج ماجوج نے بھی آنا ہے، بڑی عجیب سی مخلوق ہے اور وہ سب کچھ کھا جائیں گے. یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، پھر کبھی لیکچر رکھیں گے. لیکن وٹس ٹو لرن؟ ٹرائل آف اتھارٹی اینڈ پاور. دجال کے پاس بہت پاور اور اتھارٹی ہوگی، لیکن وہ خود کلیم کر دے گا وہ خدا ہے. تو ڈو ناٹ بی ڈیسیوڈ. ٹھیک ہے، پاور اور اتھارٹی جس کے پاس ہوتی ہے اس کو اور ہمبل ہونا چاہیے. جیسے ذوالقرنین تھے، ان کی سٹوری سے اللہ ہمیں ریوائز کروا رہا ہے کہ اصل لیڈر وہ ہے جو خدمت خلق کرتا ہے، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کرتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے اور ہمبل ہوتا ہے. تو ڈونٹ بی ڈیسیو بائی دجال.
دجال ایک کیرزمیٹک لیڈر ہوگا لیکن وہ متکبر ہوگا اور وہ لوگوں کے نقصان کی چیزیں کرے گا. اور اس سے ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے, دیکھیں جتنا بڑا فتنہ اتنی مضبوط دیوار بنانی چاہیے. یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت ہیوج ہے, ٹھیک ہے, اتنی ہی مضبوط دیوار بنائی ذوالقرنین اسلام نے. ثابت کیا ہوا, اگر آپ کسی فتنے سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اس دور میں تو آپ دیکھیں آپ نے دیوار کتنی تعمیر کی ہے. واٹس یور پروٹیکشن. جیسے اگر آپ کسی گناہ کا شکار ہیں, میں اور آپ اللہ نہ کرے کسی ایڈکشن کا شکار ہیں, تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا پروٹیکٹیو میکنزم کیا ہے. اگر تو ہے ہی نہیں, زیرو ہے, نان ایگزسٹنٹ ہے, تو سیکھیں اس واقعے سے کہ اس کو مضبوط بنائیں, اس دیوار کو, اس پروٹیکٹیو لیئر کو, کیونکہ جتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے اتنی بڑی مضبوطی چاہیے. فار ایگزامپل, ایک بندہ کسی فتنے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور وہ نماز ہی نہیں پڑھتا. نماز از یور فرسٹ پروٹیکٹیو لیئر. قرآن نے نماز کو کیا کہا ہے, قلعہ, فورٹریس, ٹھیک ہے. قلعہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا وہ دیواریں جتنی مضبوط ہوں گی اتنا وہ فورٹریس محفوظ ہے. تو جس نے نماز ترک کر دی اس نے وہ پہلی پروٹیکٹیو لیئر اپنی ختم کر دی. دوسری پروٹیکٹیو لیئر کیا ہے, صبح شام کے اذکار. اسپیشلی آج کے دور میں جو وہ نہیں کر رہا تو اللہ معاف کرے, پھر وہ بھی ولنریبل ہے, بہت ولنریبل ہے. اس طرح بہت سی پروٹیکٹیو لیئرز ہیں جو ہمارے دین نے دی ہیں. تیسری کیا ہے, رائٹیس کمپنی. جو نیک لوگوں میں نہیں بیٹھ رہا, اچھی کمپنی میں نہیں بیٹھ رہا, مسجد نہیں جا رہا, اچھے دوست نہیں ہیں, تو پھر اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. چوتھی پروٹیکٹیو لیئر, تنہائی میں کچھ رولز بنانا. رول بنانا پڑے گا کہ تنہائی میں اس کو کیسے یوز کرنا ہے. اگر رول ہی کوئی نہیں ہے زندگی میں, یعنی رینڈم لائف ہے, جب مرضی اٹھایا یوز شروع, 2 بجے اٹھایا یوز شروع, 2 بجے اٹھایا انٹرنیٹ آن, یعنی ایک لا لیس لائف, تو پھر کیسے بچے گا, کیسے بچے گا ایسا انسان. تو یہ ہے چوتھی سٹوری سے کہ جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی پروٹیکٹیو لیئر, ٹھیک ہے. تو یہ 4 فتنے, ٹرائل آف ریلیجن, ٹرائل آف ویلتھ, ٹرائل آف نالج, ٹرائل آف اتھارٹی, یہ 4 ٹرائلز دجال کے دور میں ایکٹیو ہوں گے, اور ایکٹیو ہیں, آپ کے سامنے ایکٹیو ہیں, ٹھیک ہے. یعنی وی آر سینگ لٹرلی فرام آر اون آئیز. یہ ہیش ٹیگز, یہ ٹرینڈز سب ہمارے سامنے ایکٹیو ہیں, ہماری نظروں کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ان کو ریکگنائز کر پا رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو ان کو دیکھ پا رہے ہیں, ان فتنوں کو, ٹھیک ہے. تو بس آخری چیز ہم ریوائز کرتے ہیں, میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں. اوکے, دجال کے دور میں ٹروتھ ول بی ریپلیسڈ بائی آپٹکس. جو دکھ رہا ہوگا ویسا نہیں ہوگا, یہی تو ڈسیپشن ہے, ٹھیک ہے. ورشپ از ریپلیسڈ بائی اسپیکٹیکل. کرتب, کھیل تماشا, لوگ سیلیبریٹیز کو خدا بنا لیں گے, آئیڈل ورشپ واپس آ جائے گی. لیکن لٹرلی وہ آئیڈل ورشپ نہیں, یہاں آئیڈل سے مراد ہے رول ماڈل, جو سو کالڈ لوگوں نے کسی ایکٹر کو, سیلیبریٹی کو بنایا ہوگا, وہ بھی ایک منی دجال ہی ہے نا, ایک قسم کا, ٹھیک ہے. تو اسی کی ورشپ لوگ شروع کر دیں گے, جو کرتب دکھانے والا ہے, جو کھیل تماشا کرنے والا ہے. نالج ریپلیسڈ بائی انفارمیشن. نبی نے فرمایا نا, قیامت کے قریب کیا ہوگا, نالج اٹھا لیا جائے گا. انفارمیشن بہت ہوگی لیکن نالج اٹھا لیا جائے گا. گائیڈنس ریپلیسڈ بائی ٹرینڈس. لوگ گائیڈنس سے زیادہ ٹرینڈس کی طرف بھاگیں گے, اور یہ ٹرینڈس کا دور ہے, ٹرسٹ می. ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے فضول سی, جس میں حرام کام ہو رہا تھا, سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی تو دجالیت ہے. آخرہ ریپلیس بائی امیڈیسی. آخرہ اورینٹڈ کی بجائے لوگ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی طرف جائیں گے. جیسے اللہ نے کہا نا کہ سورہ الاعلیٰ کی آیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. بے شک تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہو, جبکہ آخرت کی زندگی بہت تمہارے لیے بہتر ہے, باقی رہنے والی ہے. وابقیٰ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. سورہ قیامہ کی آیا نا کہ بے شک یہ دنیا سے محبت کرتے ہیں جو کہ عاجلہ ہے. عاجلہ کیا کہتے ہیں, بہت جلدی ملنے والی چیز, کوئک ریوارڈ ہے نا, آپ کچھ کریں گے کوئک ریوارڈ آئے گا, کوئی ڈیزائر ہے آپ اس پہ عمل کریں گے کوئک ریوارڈ آئے گا. لیکن سکسیس ڈیلے کرنے میں ہے. تو دجالی دور میں چیزیں اتنی کوئک ہوں گی, اتنی کوئک ہوں گی کہ بہت کم لوگ یہ سمجھیں گے کہ ڈیلے کرنے کے کیا فائدے ہیں, ٹھیک ہے. اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ٹو ڈیلے تھنگس, ٹو سلو ڈاؤن تھنگس. اس کے بعد ڈگنیٹی ریپلیس بائی ایپیٹائٹ, اور توحید ریپلیسڈ بائی ہیومن گلوریفیکیشن. توحید کو چھوڑ کے لوگ سیلیبریٹیز کے پیچھے لگے ہوں گے, اپنے آئیڈلز بنائے ہوں گے, لوگوں کو خدا بنایا ہوگا, نیشنز
کی ورشپ چل رہی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہے وہ فتنہ, اور فرسٹ 10 ورسز اس فتنے کو بریک کرتی ہیں. اور جو بار بار سورہ کہف پڑھے گا, بار بار ان کانسیپٹس کو ریوائز کرے گا, فرسٹ 10 لاسٹ 10 ورسز کو میمورائز کرے گا, انشاءاللہ وہ بچ جائے گا. بائی دا وے لاسٹ 10 ورسز کا بھی سیم پیغام ہے جو فرسٹ 10 ورسز کا. اس میں سے ایک ورس سنا کے بات ختم کرتا ہوں. لاسٹ 10 ورسز میں آیت نمبر 103 اور 104, کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی ان سے کہیے کیا ہم بتائیں کہ اپنے اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. اخسرین اعمالا, اعمال کے حوالے سے سب سے زیادہ لوزر کون ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ جن کی ساری سعی کسے کہتے ہیں, کوشش کو, ساری کی ساری سعی کس کے لیے, حیات الدنیا, اونلی ورلڈ, all they care about is world. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور دھوکہ کیا ہے, دھوکہ بیان کیا جو ڈسیپشن ہے, دجالی ڈسیپشن, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت اچھے جا رہے ہیں. دس از دا ڈسیپشن, کہ وہ دنیا میں اتنا کھپ گئے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو بہت اچھے جا رہے ہیں. اور آج بہت سے لوگ ڈسیو ہوتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں جی دیکھیں جو دین پر آتا ہے نا اس کو تو مشکلات شروع ہو جاتی ہیں, جو دین سے دور ہیں انہیں سکسیس مل رہا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے وہ کامیاب ہے, جو دین پر عمل نہیں کرتا اسے جلدی مل جاتا ہے, جو دین پر عمل نہیں کرتا اس کو تو دنیا ملی جا رہی ہے. یہی تو دھوکہ ہے, یہی تو ڈسیپشن ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. تو اپنی ڈیفینیشنز کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے انشاءاللہ, اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا ہے, اور آپ لوگوں نے فتیہ بننا ہے. آپ لوگوں کے لیے ٹیک اوے ہے وائز, کریجیس, بہادر نوجوان جس کی ڈیفینیشنز ٹھیک ہیں, جو انٹیلیجنٹ ہے, جو وائز ہے, جو یہ ٹرینڈز کے پیچھے نہیں چلتا, جو قابو میں نہیں آ جاتا جلدی, ٹھیک ہے نا, جو ڈیزائرز کو جلدی سبمٹ نہیں کر دیتا, فائٹر ہے, فائٹر فائٹ کرتا ہے, اپنا خیال رکھتا ہے, اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے. تو ماں کسی نہ فیہ ابدا, یاد رکھیں موٹیویشن ہے سورہ کہف میں, ہمیشہ ہمیشہ کا ریوارڈ ہے تمہارے لیے, ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نا وہ دیتا رہے گا. باقی یہ دعا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال, یہ صحیح بخاری میں ہے دعا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو ہر نماز میں پڑھنا سکھائی تھی, اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح سکھائی تھی کہ آلموسٹ جیسے فرض ہے. تو یہ دعا سیکھ لیں انشاءاللہ, یہ گوگل سے آپ کو مل جائے گی, پروٹیکشن فرام دجال دعا. یہ دعا ہر نماز میں درود کے بعد پڑھا کریں, ہر نماز میں, 5 نمازوں میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بھی بچائے گا. بٹ کیپ یور آئیز اوپن, ٹھیک ہے, اگر بچنا ہے کیپ یور آئیز اوپن اینڈ میک یور کیو اینڈ اسٹے کنیکٹڈ. انشاءاللہ دین سے کنیکٹڈ رہیں, ایک دوسرے کو بھی بوسٹ کریں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے, آفات سے بچائے, اور اللہ ہمیں یہ وارز دیکھنے سے محفوظ رکھے. بڑا خطرناک دور ہے, بس اللہ مسلمانوں کو بھی یونائٹڈ کریں, اور ہم بس اپنے اپنے گھر والوں پہ توجہ دیں. یہ وہ ایسا دور ہے, یقین کریں کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کو بچا لیں تو بہت ہے. تو اپنے اور اپنے گھر والوں پہ توجہ دیں, اور فیملی کو اسٹرانگ کریں, فیملی کو اسٹرانگ کریں. جتنی فیملی اسٹرانگ ہے, جتنا فیملی دین پہ عمل کرتی ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بچ جائے گی, اور دین اسٹک ٹو دین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.